बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम सबसे पहले तो ये जिक्र करना चाहते हैं कि जो हमारा ये कोर्स है इसका नाम वैसे उसूलुद्दीन कोर्स रखा गया है। और ये गुजारिश है कि अपने अपने माइक बंद कर दें। Chronic for life. Bluetooth mouse. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी, सबसे पहले तो हमारे इस जो हमने जो पढ़ना है इसमें इसका नाम क्या होना चाहिए, यानी मुस्तलहातुल हदीस या के कोई और नाम। देखिए मुस्तलहात ये मुस्तलह की जमा है। मुस्तलहात मुस्तलह की जमा है। और मुस्तला किसी भी फ़न की इस्तिलाहात को कहते हैं। और इसके अंदर दीगर उलूम जो हदीस के होते हैं वो नहीं यानी इसके अंदर वो शामिल नहीं है। जब हम इसको उलूमुल हदीस कहेंगे, उलूमुल हदीस एक ऐसा लफ्ज़ है, यानी उलूमुल हदीस ऐसा लफ्ज़ है कि ये हदीस के मुतालिक सारे के सारे उलूम को शामिल हो जाता है। यानी जिसके अंदर आप कह लें कि इल्ल का फ़न भी आ जाएगा और इसके अलावा दूसरी इस्तिलाहात भी सारी की सारी इसमें आ जाएंगी। तो इसको सबसे पहले बेहतरीन जो नाम है ना वो उलूमुल हदीस होना चाहिए। इसीलिए आप देखें कि पहले जो मुतकद्दिमीन हमारे उलमा थे, उनके जो हमारे मुतकद्दिमीन उलमा किराम थे, उनके जो नाम हमारे जो मुतकद्दिमीन उलमा किराम थे उनकी किताबों के नाम ये उलूमुल हदीस को उसके अंदर शामिल होता था। जिस तरह कि इमाम हाकिम का कल हमने बताया था मारिफत उलूमिल हदीस। इसी तरह इब्न सलाह रहमहुल्लाह ने जो अपनी किताब का नाम रखा है वो उलूमुल हदीस है। इस तरह इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने जो उस पर इख्तिसार किया वो इख्तिसार उलूमिल हदीस है। यानी उलूमुल हदीस जो ऐसा है कि जिसके अंदर हदीस के मुताल्लिका जितने भी उलूम है वो सारे के सारे उसके अंदर आ जाते हैं, चाहे वो सनद के मुताल्लिक हों चाहे वो मतन के मुताल्लिक। तो इसका बेहतरीन ये है कि हम इसको कहें कि उलूमुल हदीस, यानी हम उलूमुल हदीस के मुताल्लिक पढ़ेंगे। हदीस के मुताल्लिक जितने भी उलूम हैं, चाहे वो सनद के मुताल्लिक हों चाहे मतन के मुताल्लिक हों, चाहे वो रावियान हदीस के मुताल्लिक हों, तो इस वाले से इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। तो इसमें चंद, आप जानते हैं कि किसी भी फन के अंदर चंद एक वो होती हैं। जी, सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं मुस्तलाहुल हदीस। मुस्तलाहुल हदीस ये क्या है, इसकी तारीफ क्या है? तो इसकी तारीफ आम तौर पे जो आपने तफसीर मुस्तलह हदीस के अंदर पढ़ी है वो मैं यहाँ यानी मेंशन कर देता हूँ, जो आपने उसके अंदर पढ़ी है। नहीं, हुआ इल्मुन बिउसूलिल हदीस बिउसूल व कवाइद। ये मसला आ रहा है मेरे।
पहले मुस्तलहुल हदीस की जो तारीफ है वो है हुआ इल्मुन बि उसूल व कवाइद युरफु बिहा अहवालुस सनदी वल मतनी मिन मिन हैसुल कबूल व रद। व इल्मुन कि ये ऐसा इल्म है, ऐसा इल्म है बि उसूल व कवाइदा, उसूल और कवायद का, यानी ऐसे उसूल और कवायद का इल्म है, युरफु बिहा कि जिन उसूल और कवायद के ज़रिए हम पहचान सकते हैं अहवाल सनदी, सनद के हालतों को, सनद के अहवाल को, वलमतनी और मतन के अहवाल को, मिन हैसुल कबूली व रद्दी, उसको कबूल करने और रद्द करने के एतबार से। यानी हम इन मुस्तलहात के ज़रिए, इस फ़न के ज़रिए हम ऐसे कवायद को जानेंगे कि जिन कवायद की बिना पर हम किसी भी हदीस की सनद को या किसी भी हदीस के मतन को हम कबूल कर सकें या उसको रद्द कर सकें, यानी उसको या सही करार दे सकें या उसको ज़ईफ करार दे सकें, यानी हम उन उसूल और कवायद को जानेंगे। तो ये इस फ़न की जो कह लें आप, ये तारीफ है। गुजारिश है गुजारिश है कि कुछ साथी उनके माइक ऑन होते हैं वो माइक अपने ऑफ कर लें, गुजारिश है। जी, दूसरे नंबर पे ये है तारीफ इसकी। अब इसके बाद जो इसके अंदर ज़रूरी चीज़ है, जो डिस्कस होती है वो ज़्यादा, वो है लफ्ज़ हदीस। कि हदीस किसे कहते हैं, हमें इसको भी जानना ज़रूरी है कि हदीस कहते किसे हैं। तो अल हदीस, ये आप तारीफ साथ लिखते जाए कि हदीस कहते किसे हैं। तो हदीस की तारीफ मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, आप उसको लिख सकते हैं। हदीस की तारीफ ये है, मा उज़ीफ़ा इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन कौलिन औ फ़िअलिन औ तक़रीरिन औ सिफ़तिन। नोट कर लें दोबारा, मा उज़ीफ़ा इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो भी चीज़, जो भी बात या जो भी शय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब की जाए, मा उज़ीफ़ा जिसे मंसूब कर दिया जाए, इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, बिन कौलिन, कौल, औ फ़ेलिन या कोई फ़ेल, कोई काम, औ तक़रीरिन या कोई तकरीर, औ सिफ़तिन या कोई वसफ़। अब तकरीर किसे कहते हैं? तकरीर का मतलब होता है कि कोई काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किया गया या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के अंदर आया, आपके सामने नहीं किया गया लेकिन आपके इल्म के अंदर आया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे मना नहीं फरमाया, तो उसको कहते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मना नहीं फरमाया, उसको कहते हैं तकरीर। लफ्जी माना इसका है तकरीर, यानी ऐसा अमल, कर्रर युकर्रिरु तकरीर, किसी चीज को किसी पर साबित रखना, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा किया गया या जैसा आपकी इल्म के अंदर आया, आपने उस पर कोई नकद नहीं फरमाया, उस पर कोई तनकीद नहीं की, उससे मना नहीं फरमा दिया, तो वो भी हदीस का हिस्सा बन गई। और सिफत या कोई सिफत, वसफ, और दूसरे तारीफों के अंदर आपने देखा होगा, औ वस्फिन, वस्फिन खुलुकीन औ खलकीन, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई भी वसफ आपका, चाहे जिस्मानी वसफ हो, चाहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाकी वसफ हो, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म का कोई हिस्से का बयान किया गया हो, आपके जुल्फ का जिक्र किया गया हो, आपके हाथ का जिक्र किया गया हो, आपके जुबान का जिक्र किया गया हो, आपकी चाल ढाल का जिक्र किया गया हो, ये है वसफ़ खल्की, यानी आपका तख्लीकी वसफ है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गाल मुबारक इस तरह के थे, आपकी आंखें मुबारक इस तरह की थी, तो ये भी हदीस होगी।
یعنی جس کا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہوگا، جس بھی وصف کا، وہ حدیث کے اندر آئے گا. یا اخلاقی وصف، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحیم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفیق تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحم دل تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرنے والے تھے. یہ جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ ہیں، اوصاف حمیدہ، اخلاقی اوصاف حمیدہ ہیں، ان کو بھی حدیث کہتے ہیں. یعنی اس طرح آپ دیکھیں کہ پانچ چیزیں حدیث کے اندر آ جائیں گی. من قول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ نے کوئی فرما دیا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، یہ مشہور ترین حدیث ہے. اس طرح اور بھی انما الاعمال بالنیات، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور ترین احادیث میں سے ہے. تو یہ قول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس کو حدیث کہیں گے. او فعل، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا ہے، آپ نے جو کوئی کام کیا ہے، کوئی عمل فرمایا ہے. مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں داخل ہوتے تو اللہ اکبر کہتے، ورفع یدیہ حذو منکبیہ اذا افتتح الصلاۃ، یعنی جب یہ نماز شروع کرتے وہ رفع الیدین والی جتنی بھی احادیث ہیں یہ ساری فعلی حدیثیں ہیں. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وللضالین کہا تو آپ نے آمین فرمایا. ٹھیک ہے، یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فعلی حدیث. اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت ادا کی، مغرب کی اذان کے بعد اور جماعت کھڑی ہونے سے پہلے. اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کا ذکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کا ذکر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو جس طرح کرتے تھے اس کرنے کو ذکر کرنا. کسی سے ابھی نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا، تو یہ ہے فعل، تو اس کو بھی حدیث کہیں گے. تقریر کا میں نے پہلے عرض کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے عمل کیا یا کسی نے کوئی بات کہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سن کر یا اس کے متعلق معلومات حاصل کر کے اس پر نکیر نہیں فرمائی، یعنی اس سے منع نہیں فرمایا یا اس پر ناراضی کا اظہار نہیں فرمایا، یا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برا نہیں سمجھا، تو یا اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زرد نہیں ہوا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر نہیں ہوا، تو یہ ساری کی ساری چیزیں، یعنی آپ کی رضا اور آپ کی مرضی اس کے اندر شامل ہو گئی، اس عمل کے اندر، اس فعل کے اندر، اس بات کے اندر، اس عمل اس قول کے اندر، تو وہ بھی تقریر اس کو کہیں گے اور وہ حدیث کا حصہ ہو جائے گی. صفت کے بارے میں آپ کو عرض کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاقی وصف یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلقی وصف، آپ کا جو جسمانی وصف ہے، اس کو بھی حدیث ہی کہیں گے. تو یہ 5 چیزیں حدیث کے اندر شامل ہو گئی. اس کے بعد ایک لفظ ہوتا ہے خبر، یہ تو ہے الحدیث، یعنی اس کو الحدیث کہیں گے نا. ایک ہوتا ہے خبر. تو یاد رکھیں کہ ویسے تو یہ آپ نے سنا ہوگا کہ یہ ہادہ خبر صحیح یا ہادہ خبر ضعیف، یہ خبر کا لفظ ایک لفظ ہے خبر. ایک ہے حدیث. حدیث وہ ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہوگی. اور آگے ہے خبر. خبر کے جو ہے نا وہ اصطلاحی طور پر 2-3 معنی کیے گئے ہیں، ہے نا. 3 اقوال ہیں اس بارے میں، خبر کے متعلق 3 اقوال ہیں. پہلا قول خبر کے بارے میں 3 اقوال ہیں. ٹھیک ہے نا، فی ثلاثت اقوال، اس کے بارے میں 3 اقوال ہیں. اور وہ کون سے ہیں؟ نمبر 1، ہوا مرادف للحدیث، یہ حدیث کے ہم معنی ہے، یعنی جو حدیث کی تعریف ہے وہی خبر کی تعریف ہے. حدیث کی تعریف آپ نے اوپر یہ لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو. تو ہوا مرادف للحدیث، یہ خبر کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے کہ یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا یہ اخبار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس سے مراد کیا ہوگا؟ پہلا قول یہ ہے کہ ہوا مرادف للحدیث، ہوا مرادف للحدیث، یہ حدیث کے ہم معنی ہے، حدیث کے مترادف ہے. یعنی جو حدیث کے اوپر تعریف کی گئی ہے وہی بالکل خبر کی بھی تعریف ہوگی. یعنی دوسرے لفظوں میں حدیث اور خبر ایک معنی کے اندر ہے. ٹھیک ہے، پہلا قول تو یہ ہو گیا. نمبر 2،
हुआ मुगायरुन लहू, कि ये हदीस और खबर ये एक दूसरे के मुतजाद हैं, यानी इनके अंदर तगायुर, इनके अंदर फर्क है, दोनों के माना के अंदर फर्क है। आई, आगे फिर आई का मतलब होता है यानी। फल हदीसु, हदीस किसे कहते हैं? कहते हैं मा जाअनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस वो होती है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल हो, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आए। वल खबरु, और खबर किसे कहते हैं? मा जाअ अन गैरिही, कि जो किसी और की तरफ से आई, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी से भी कोई चीज मनकूल हो तो उसको खबर कहते हैं। मिसाल के तौर पर किसी सहाबी का अमल आ जाए, किसी सहाबी का कौल आ जाए, किसी सहाबी का फेल आ जाए, इस तरह किसी ताबी का कौल आ जाए, किसी इमाम का कौल आ जाए, तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे खबर है। यानी इस दूसरे कौल के मुताबिक, पहले कौल के मुताबिक तो हदीस और खबर एक माना के अंदर है, दोनों का एक ही माना है, कोई इनमें फर्क नहीं है। दूसरे के मुताबिक कि इन दोनों के अंदर फर्क है, इन दोनों के अंदर फर्क है। यानी हदीस किससे कहते हैं? जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल हो, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल फेल तकरीर या सिफत हो, वो तो होती है हदीस। लेकिन खबर कहते हैं कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी और से मनकूल हो, यानी गैर नबी से मनकूल हो। तीसरा क्या है? तीसरा है हुआ आम्मु मिनहु, कि ये खबर हदीस से आम है, यानी खबर के अंदर खबर का मफहूम जरा वसी है। इसका माना ये होगा कि खबर का मफहूम वसी है और हदीस का मफहूम वसी नहीं है। यानी हदीस इसे कहते हैं ऐ फल हदीस मा जाअनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हदीस तो उसी को कहते हैं कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल व मासूर हो। यानी इसके अंदर एक ही माना पाया जाता है, यानी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल फेल कौल तकरीर या सिफत हो उसको कहते हैं हदीस। लेकिन वल खबर हो, जबकि खबर जो होती है मा जा अनहु व अन गैरिही, कि खबर उसको कहते हैं कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल हो उसको भी खबर कह देते हैं। औ अन गैरिही, या किसी और से, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी और से मनकूल हो उसको भी खबर ही कह देते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि खबर का लफज आम है, ये हदीस पर भी बोला जा सकता है, और यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर भी बोला जा सकता है, और गैर नबी के फरमान पर भी बोला जा सकता है, यानी सहाबी ताबी और तबा ताबी या इमाम के कौल पर भी खबर का लफज बोल दिया जा सकता है। यानी ये तीनों कौल इसके बारे के अंदर है। और इसमें जो सबसे बेहतर जो लगता है वो यही है कि ये दूसरे और तीसरे कौल के अंदर कोई मुमासलत नहीं है, दोनों के अंदर फर्क है। पहले के अंदर है दूसरे कौल के अंदर है कि हदीस और खबर के अंदर मुगायरत, यानी दोनों के अंदर फर्क है। यानी हदीस का लफज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान या कौल या फेल या तकरीर पर बोला जाएगा, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल और फेल के ऊपर खबर का लफज नहीं बोला जाएगा। खबर का लफज सिर्फ उसी पर बोला जाएगा, ये दूसरे कौल के मुताबिक, दूसरे खबर का लफज उसी पर बोला जाएगा कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी और से मनकूल होगी। जबकि तीसरे कौल के अंदर ये है कि हदीस का लफज तो उसी पर बोला जाएगा कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल और मासूर होगी। लेकिन खबर का लफज आम है, यानी ये हर एक का बोला जा सकता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर भी बोला जा सकता है, और नबी के अलावा किसी और के फरमान पर भी बोला जा सकता है। यानी ये समझे थोड़ा कि खबर का लफज आम है, यानी इसके अंदर थोड़ा माना वसी पाया जाता है, ये हदीस पर भी बोला जाएगा और गैर नबी की बात पर भी बोला जाएगा। जबकि दूसरे कौल के मुताबिक हदीस का लफज सिर्फ नबी के फरमान और नबी के कौल और फेल पर बोला जाएगा, जबकि खबर का लफज वो गैर नबी यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा सहाबा ताबीन तबा ताबीन अइम्मतीन उनके कवाल और फाल पर बोला जाएगा। ये फर्क है। तो इसमें से जो सबसे बेहतर बात है वो याद रखें, ये तो एक कह ले कि आप जानते हैं कि जो तारीफें होती हैं, ये जो अकवाल होते हैं, ये तारीफें जो अकवाल तारीफें और अकवाल ये तारीफें होती हैं, ये मजमूई एतबार से होती हैं। बसा औकात ये यानी अक्सरियत का लिहाज करके जो है ना ये बोला गया है। हर एक ने अपनी अपनी ये राय पेश की है। सबसे बेहतरीन जो इसका माना है ना वो यही है खबर का, कि ये हुआ आम मोमिन हो, यानी जो तीसरा है ना ये दुरुस्त लगता है कि हदीस का लफज ये
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल व फ़ेल और तकरीर और सिफ़त पर बोला जाता है, और ख़बर का लफ़्ज़ ये आम है और ये हर एक पर बोला जा सकता है। लेकिन कभी-कभार याद रखें, कभी-कभार इसकी मिसालें मौजूद हैं, कभी-कभार हदीस का लफ़्ज़ ये गैर नबी के कौल फ़ेल पर भी बोला गया है, यानी सहाबी के कौल पर भी बोला गया है। इसकी बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। तो ये तो एक यानी लफ्ज़ी फ़र्क है, इसके अंदर कोई जाने की ज़रूरत नहीं है। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल पर ख़बर का लफ़्ज़ भी बोला जा सकता है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल पर हदीस का लफ़्ज़ भी बोला जा सकता है। और बाज़ मिसालें ऐसी मिलती हैं कि सहाबा के अक़वाल पर भी हदीस का लफ़्ज़ बोला गया है। और आप ये भी जानते हैं कि कुरान पाक के अंदर कुरान पाक की आयत के ऊपर भी हदीस का लफ़्ज़ बोला गया है। तो ये इस्तिलाही तौर पर तो यही है कि हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान, कौल या अमल को कहते हैं, लेकिन लुग़वी तौर पर जो है वो सहाबा के अक़वाल पर भी बोला जा सकता है, कुरान पाक की आयत पर भी बोला जा सकता है। अल्लाहु अअलम बिस्सवाब। जी, आगे है, हम इसको इस इन चीज़ों को मुख्तसर करते हैं। आगे है सनद। सनद, आप जानते हैं कि हमारा जो मौज़ू ही सनद और मतन है। सनद, सनद किसे कहते हैं? ठीक है? तो ये मैं इसकी तारीफ़ सबसे पहले यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि सनद कहते किसे हैं? सिलसिलतुर रिजाली अल मूसिलतु लिल मतन। ठीक है? जी, इसकी यानी वैसे आम मशहूर जो तारीफ़ यही है, सिलसिलतुर रिजाली अल मूसिलती अल मूसिलतु लिल मतन। यानी रावियों का ऐसा ऐसी रावियों की लड़ी, ऐसी रावियों की कड़ी, ऐसी रावियों का की ज़ंजीर जो मतन तक पहुँचा दे। सिलसिलतुर रिजाली, रावियों की, मर्दों की या रिजाल की, रावियों की ऐसी लड़ी, ऐसा सिलसिला, अलमूसिलतु लिल मतन, जो मतन तक पहुंचा दे, इसको क्या कहते हैं? सनद। और याद रखें कि इसको, सनद का लफ्ज है ना, इसको इसनाद भी कह देते हैं। इसनाद, इसनाद, ये नीचे जेर है, इसनाद भी इसको कह देते हैं। यानी सनद बमाना इसनाद भी इस्तेमाल होता है। और आपने देखा होगा, मिसाल के तौर पर बाज़ मुहक्किकीन लिखते हैं सनदुहु सहीहुन, या कभी लिख देते हैं इस्नादुहु सहीहुन। तो माना एक ही है, यानी इसकी जो रावियों का सिलसिला जो मतन तक पहुंच रहा है। अब इसकी मैं मिसाल आपको यहाँ जो है ना वो लिख के दे देता हूँ कि सनद होती कैसे है। मिसाल के तौर पर सही बुखारी की आखिरी हदीस आपने मशहूर वो सुनी होगी, जो आम तौर पर तकरीब बुखारी वगैरह में सुनाई भी जाती है और पढ़ी जाती है। वो आपके सामने इंशाल्लाह हम रखते हैं। जी, आखिरी हदीस, इसी को हम बनाते हैं सही बुखारी की आखिरी हदीस। और इससे आपको इंशाल्लाह दोनों चीज़ें समझ आ जाएंगी, सनद का भी समझ आ जाएगा मतलब, और मतन का मतलब भी समझ आ जाएगा। नहीं, ये जो भाई ने पूछा है कि इसनाद ये सनद की जमा है क्या? नहीं, सनद की जमा असनाद है। असनाद यानी अलिफ के हमजा के फतह के साथ।
اور جو سند اسناد جو ہے نا، اسناد یہ سند کے ہم معنی ہے، سند کا ہم معنی جو ہے وہ اسناد ہے، اور سند کی جمع اسناد ہے، یعنی حمزہ کے فتح کے ساتھ اسناد، یہ جمع ہے سند کی، اور اسناد یہ ہے سند کا ہم معنی مرادف اسناد، اور سند یہ ہم معنی ہے، اس کو خوب سمجھ لیں۔ جی یہ میں یہاں آپ کو یہ مثال پیش کرتا ہوں۔ اب دیکھیں یہ صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے، اب اس میں راویوں کا ایک سلسلہ ہے، جیسے کہ آپ نے تعریف پڑھی ہے کہ سلسلۃ الرجال الموصلۃ للمتن، راویوں کا ایسا سلسلہ، ایسی راویوں کی لڑی جو متن تک پہنچا دے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سند۔ اب یہ دیکھیں یہاں، اب امام بخاری خود کہہ رہے ہیں، یہ آخری حدیث ہے، حدثنی احمد بن اشکاب، یہ ایک راوی ہو گیا، قال حدثنا محمد بن فضیل، یہ دوسرا راوی ہو گیا، ان عمارۃ بن القعقاع، یہ تیسرا راوی ہو گیا، ان ابی زرعہ، یہ چوتھا راوی ہو گیا، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قال تک نا، یعنی ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ یہاں تک، یا آپ اس کو قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک، یہ جو حصہ ہے، یہ جو حصہ ہے یہاں تک، یہ یہ سارا حصہ، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ کلیمتان حبیبہ، اس سے پیچھے تک یہ ہے سند، یہ راویوں کا ایک سلسلہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ حدثنی احمد، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے بیان کیا ہے یہ حدیث احمد بن اسحاق نے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے بیان، ہمیں بیان کیا ہے محمد بن فضیل نے، وہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں عمارہ بن قعقاع سے، وہ ابی زرع سے، وہ ابی ہریرہ تھے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں تک جو ہے یہ اس کو کہتے ہیں سند، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سند۔ اور یہ ہے راویوں کی ایک لڑی اور ایک سلسلہ اور ایک راویوں کی ایک کڑی جو متن تک پہنچاتی ہے۔ اب یہ راویوں کی لڑی چلی ہے احمد بن اشقاب سے، اب یہ چلتی 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 یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی، اور آگے متن شروع ہو جاتا ہے، آگے متن تک اس نے پہنچا دیا، یعنی ایسی لڑی کہ جو ہمیں متن کے ساتھ ملا دے، تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس لڑی کو چلایا ہے، تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ جو ہم نے راویوں کا سلسلہ یہاں 1 2 3 4 5، یہ جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ تک 5 راوی ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ پھر یہ سند ہے، اور اس کی بنیاد پر ہی حدیث صحیح یا ضعیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ آگے ہے، آگے جو سارا آگے والا جو یہ والا حصہ ہے سارا، کلیمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ، یہ اس کو کہتے ہیں متن، یعنی سند کے ختم ہونے کے بعد جو آگے والا قول ہوتا ہے، آگے والا چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو، چاہے صحابی کا قول ہو، چاہے کسی امام کا قول ہو، جو سند کے ساتھ سند مکمل ہونے کے بعد، اب سند مکمل ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اب سند کے مکمل ہونے کے بعد آگے والا جو کلام ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں متن، ٹھیک ہے؟ سند کے مکمل ہونے کے بعد آگے والا جو کلام ہوتا ہے اس کو متن کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گئی اس کی؟ یہ ساتھ ساتھ یہ مثالیں اگر آپ لکھنا مناسب سمجھتے ہیں تو لکھتے جائیں۔ یہ صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے، سند اور متن دونوں کی مثال یہی ہے، امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔
आगे है एक लफ्ज होता है मुस्नद। अल मुस्नद यानी जबर के साथ है, यानी नून के ऊपर जबर है। अल मुस्नद। मुस्नद किसे कहते हैं? मुस्नद के, याद रखें, मुस्नद के तीन माने किए गए हैं। ठीक है, वो तीनों माने मैं आपको आपके सामने जिक्र कर देता हूँ। ये जो है ना बार बार इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं, इसको आप यानी ज़हन नशीन रखें। अगर आपने ये समझ लिया, नहीं, हर हदीस के दो ही हिस्से होते हैं। यानी हदीस अगर मिसाल के तौर पर एक हदीस की सनद ना हो, ठीक है, तो वो हदीस होती नहीं है, वो तो बेस, इसको कहते हैं बेसनद हदीस, बेसनद रिवायत। तो एक हदीस के दो हिस्से होते हैं, ठीक है, और दोनों हिस्सों का सही होना, इल्लतों से पाक होना, ये ज़रूरी है उस हदीस के हुज्जत होने के लिए। ठीक है, एक हदीस के दो ही हिस्से होते हैं, सनद और मतन। बाकी एक हदीस की, ये याद रखें कि एक हदीस की एक से ज्यादा सनदें हो सकती हैं। मतलब एक हदीस की सनदें एक से ज्यादा हो सकती हैं, ये मुमकिन है। एक सनद के एक से ज्यादा मतन हो सकते हैं, ये हो सकता है, लेकिन हिस्से दो ही होते हैं, सनद और मतन दोनों। जी, अल मुसनद यानी मुसनद, नून के फतह के साथ, ये इसके तीन मानी हैं आमतौर पे जो इस्तेमाल होते हैं, तीन मानी हैं। ठीक है, लहू सलासतु मानिन, इसके तीन मानी हैं। नंबर एक, पहला मानी, माना, पहला माना मुसनद का जो इस्तेमाल होता है, जैसे कुल्लु किताबिन, हर वो किताब, जुमिया फीही, जिसमें जमा की गई हों, मरवियात कुल्लु सहाबियिन, मरवियात कुल्लु कुल्ली सहाबियिन, हर सहाबी की मरवियात यानी रिवायात, उनकी हदीस, अलाहिदतिन, अलग अलग, अलाहिदतिन का माना अलग अलग, यानी हर वो किताब, वो किताब कि जिसके अंदर सहाबा की हदीस अलग अलग करके जमा की गई हों। जैसे आपने देखा मुस्नदुल इमाम अहमद, ये मशहूर तरीन किताब है, मुस्नद अहमद। ये इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह, जो कि 241 हिजरी के अंदर वफात पाए हैं, पाके गए हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल, उनकी किताब है अल मुस्नद। ये बहुत बड़ी किताब है, ये मुस्नदों में सबसे बड़ी किताब है, यानी ऐसी किताब जिसके अंदर सहाबा की रिवायात को अलग अलग जमा किया गया हो। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये ये मुस्नद अहमद के अंदर सईदा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायात एक जगह के ऊपर आपको सारी सारी मिल जाएंगी, जो उनके मद्देनजर होंगी। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह का सन वफात है 241 हिजरी, 241, 241 हिजरिया। तो मुस्नद कहते हैं उस किताब को जिसके अंदर सहाबा की रिवायात को, हर हर सहाबी की रिवायात को अलग अलग चर्क करके जमा कर दिया गया। यानी इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह के पास सैयदना अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला की जितनी रिवायात थी, उन्होंने उसको एक जगह जमा कर दिया। इस तरह हजरत अबू हुरैरा की जितनी रिवायत इनके इलम में थी, इन्होंने इसको एक जगह पे जमा कर दिया। इस तरह चाहे उसका ताल्लुक किसी भी मसले के साथ हो, यानी वैसे तो आमतौर पे आपने देखा है ना कि सही बुखारी या जितनी भी दूसरी किताबें हैं, सही बुखारी है, सही मुस्लिम है, सुनन नसाई है, सुनन इब्न माजा है, सुनन तिरमिजी है, इस तरह सुनन अबी दाऊद है, ये जो हदीस की किताबें हैं, इसके अंदर होता ही है, इसको कहते हैं फिकही तरतीब, फिकही तरतीब। यानी अब इमाम साहब एक बाब कायम करते हैं, जैसे इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अब बाब कायम किया है, मिसाल के तौर पर बाब रफुल यदैन। तो रफुल यदैन के तहत जिस जिस सहाबी की जो रिवायतें उनके इलम में हैं या उनकी शरत पर हैं, वो उसको नकल कर देते हैं। एक होता है ये तरीकाकार, बाब कायम करके
یا کوئی مسئلہ اس سے مسئلہ نکال کے اس کے متعلق جس صحابی کی، چاہے وہ ایک ہی صحابی سے ہو، چاہے دو سے ہو، چاہے تین سے ہو، وہ روایت نقل کر دیتے ہیں. لیکن مسند کے اندر یہ نہیں ہوتا. مسند کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک صحابی مثال کے طور پر انس بن مالک ہیں، ان کی جتنی روایات ہیں چاہے وہ کسی بھی مسئلے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، اس کو ایک جگہ پہ جمع کر دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ابو ہریرہ، پھر عائشہ، پھر عبداللہ بن عمر، پھر ابو عمر بن خطاب، پھر ابو بکر صدیق، یعنی سارے کے سارے صحابہ کی حروف تہجی کے اعتبار سے ترتیب لگا کے وہ ان کی روایات کو ایک جگہ پہ جمع کر دیا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں مسند کتاب، یعنی جس میں ہر صحابی کی روایات کو الگ الگ جمع کر دیا گیا. پہلا معنی مسند کا یہ ہے. امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. جی، دوسرا معنی ہے مسند کا الحدیث المرفوع المتصل سندن، ایسی مرفوع حدیث جو سند کے اعتبار سے متصل ہو. ٹھیک ہے، ایسی مرفوع حدیث. مرفوع کسے کہتے ہیں؟ مرفوع کہتے ہیں ہوا ما رفع الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا گیا. ٹھیک ہے نا، جیسے الحدیث کا معنی کیا تھا نا اوپر، ایک ہوتی ہے مرفوع حدیث، ایک ہوتی ہے موقوف روایت حدیث. ایک مرفوع روایت ہوتی ہے، ایک موقوف روایت ہوتی ہے. موقوف کہتے ہیں کہ جو صحابی تک پہنچی ہو جس کی سند، اور جسے جیسے ہم نے اوپر مثال لکھی تھی صحیح بخاری کی آخری حدیث کی، اس کو کہتے ہیں مرفوع حدیث، یعنی جس کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہو، یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل، عمل، تقریر یا صفت یا وصف خلقی یا خلقی ہو، اس کو کہتے ہیں مرفوع. آگے ہے المتصل سندن، سند کے اعتبار سے وہ متصل بھی ہو، یعنی اس سند کے اندر درمیان میں کوئی راوی نہ گرا ہو، سند بالکل ملی ہوئی ہو، راویوں کی آپس کے اندر ملاقات ہو اور راویوں آپس میں ایک دوسرے سے انہوں نے اس حدیث کو سنا ہوا ہو، اس کو کہتے ہیں متصل. یہ آگے جا کے انشاءاللہ ہم اس کو ذکر بھی کریں گے. یعنی اس کی سند متصل ہو اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہو، اس کو کہتے ہیں مسند. دوسرا قول یہ ہے، دوسرا معنی اس کا یہ ہے. ٹھیک ہے. تیسرا ہے کہ ان یراد به السند، کہ مسند کا معنی مسند سے مراد سند ہی لیا جائے، یعنی مسند بمعنی سند ہو. یعنی جس طرح سند کی الموصلۃ للمتن، سند اس کو کہتے ہیں کہ جو متن تک پہنچنے والا ایک سلسلہ ہوتا ہے راویوں کا، تو کہتے ہیں کہ مسند کا معنی بھی یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو مسند بمعنی سند ہوتا ہے تیسرے قول کے مطابق. کہتے فیکون بہذا المعنی، اس معنی کے اعتبار سے ہوگا، یعنی یہ مسند کا لفظ ہوگا مصدرا میمیا، مصدر میمی. یہ آپ نے لغہ کی کتابوں کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا مصدر میمی کسے کہتے ہیں، یہ الگ تفصیل ہے. بار کیا مسند کا جو ہے نا تین معنی کیے گئے ہیں. سب سے جو مشہور معنی وہ پہلا ہے کہ اس کتاب کو کہتے ہیں، جب کتاب کے بارے میں بولا جائے گا تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ جس کے اندر مختلف صحابہ کی روایات کو ایک ہی جگہ پر جمع کر دیا گیا ہو، الگ الگ کر کے. دوسرا معنی یہ ہوگا کہ وہ مرفوع روایت جس کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہو، متصل ہو. اور تیسرا وہ معنی کہ اس سے مراد ہی سند ہے، یعنی مسند بمعنی سند ہے. تو یہ مسند کا کے تین معنی بیان کیے گئے ہیں. آگے جو ایک استعمال ہوتا ہے عام طور پہ ہمارے اس فیلڈ کے اندر، وہ ہے محدث کا لفظ. محدث یعنی محدث کسے کہتے ہیں؟ المحدث. ٹھیک ہے نا، آپ نے سنا ہوگا. اس کو یاد رکھیں، محدث پڑھنا ہے، محدث نہیں پڑھنا، اور نہ ہی اس کو محدث پڑھنا ہے. اس کے اور معنی ہوتے ہیں. محدث کے معنی کچھ اور ہے، محدث کا معنی اور ہے، اور محدث کا معنی اور ہے. یہ اس کے معنی، لیکن جو یہاں ہمارا مقصود ہے وہ ہے المحدث، دال کے کسرہ کے ساتھ، دال کے کسرہ کے ساتھ المحدث. محدث عام طور چھوڑے رکھے میں دینا نا جاؤ بیٹا چائے کافی ہے.
मुहद्दिस का माना हुआ मैं यश्तगिलु बिइल्मिल हदीसी रिवायतन व दिरायतन। मुहद्दिस उस शख्सियत को कहते हैं कि जो मशगूल हो हदीस के इल्म के साथ, रिवायतन व दिरायतन, रिवायत के एतबार से भी और दिरायत के एतबार से भी। अब रिवायत किसे कहते हैं, दिरायत किसे कहते हैं, इस पर हम बात करते हैं अभी। यानी जो हदीस के इल्म में मशगूल रहता हो, रिवायतन भी और दिरायतन भी। वयत्तलिउ, और वो मुत्तले हो, इत्तला रखता हो, आगाही रखता हो, अला कसीर मिन रिवायात, बहुत सारी रिवायात पर, व अहवाल रुवातिया, और उस रिवायत के रावियों के अहवाल पर, यानी उन रिवायात के जो रावी हैं उनके हालतें कैसी हैं, वो सिक्का हैं, ज़ईफ हैं, इनके ऊपर भी वो मुकम्मल आगाही रखता हो, उसको कहते हैं मुहद्दिस। यानी मुहद्दिस उस अजीम हस्ती को कहते हैं कि जो इल्म हदीस में मशगूल रहता हो, यानी उसके साथ वो इल्म हदीस के अंदर मशगूल रहा, उसने वक्त गुजारा हो, और उसको सीखता हो, सिखाता हो, और बहुत सी रिवायात पर उसको आगाही हासिल हो, उसके रावियों के मुतालिक उसको इल्म हो, तो उसको क्या कहते हैं, मुहद्दिस। जी। रिवायत किसे कहते हैं, रिवायतन का मतलब होता है यानी मुतलक रिवायत कर देना, मसलन सनद को और मतन को बयान कर देना। यानी जिस तरह मिसाल को कोई सनद को याद कर लेता है, मतन को याद कर लेता है, उसको याद करके बयान कर देना, इसको कहते हैं रवायतन, रिवायत। यानी इसको रिवायत करना, इसको बयान करना, इसको नकल करना, इसको कहते हैं रिवायत। दिरायतन का मतलब होता है कि उसके मुतालिक उसके मानी और मफाहीम, उस की सनद के मुतालिक मख्फी मख्फी इल्लतों, उस सनद के रावियों के मुतालिक पूरी मालूमात को हासिल करना, ये सारी की सारी चीज़ें भी, ये सारी की सारी चीज़ें दिरायत के अंदर आती हैं। यानी अब एक एक है, मिसाल के तौर पर आप सामने आपके एक सनद लिखी है, एक सनद को आप रट्टा लगा के याद कर लें और उसको आगे जाके सुना दें, इसको कहते हैं रिवायत करना। इसने यानी इस हदीस को रिवायत कर दिया है। अब ये जो जो मुहद्दिस होता है, ये इसके ऊपर भी पाबंदी करता है, यानी वो इस रिवायात को याद भी करता है, उसको पूरी तरह हिफज भी करता है, उसको महफूज भी करता है, आगे बयान भी करता है। व दिरायतन, दिरायत कहते हैं उसके अंदर जो मौजूद हालतें हैं उसके अंदर भी पूरी आगाही हासिल करता है। अभी सनद के अंदर जो रावी हैं, भी इस रावी, इस ये रावी सिक्का है या ज़ईफ है, इसके मुतालिक भी उसको मुकम्मल आगाही हो। इस रावी ने अपने उस्ताद से रिवायत वाक़ियतन सुनी है या नहीं सुनी, यानी इसके अंदर इनक़िता तो नहीं है, रावी के दरमियान में गिरा हुआ तो नहीं है, ये सनद जो बिल्कुल मुत्तसिल है या नहीं है, ये सारी चीज़ें भी वो जानता हो। दूसरा, इस रावी ने कहीं इस रिवायत के मतन के अंदर कहीं गलती तो नहीं की, और अगर गलती की है तो उस गलती को वो जानता हो, भी इसने यहाँ गलती की है, यहाँ इसने दुरुस्त बयान कर दिया है, यहाँ इसको खता लगी है, यहाँ इसने बिल्कुल सही बयान कर दिया। ये इस इसको कहते हैं दिरायत, यानी उसके उसके मुतालिक मुकम्मल मालूमात उसको हों, उसको कहते हैं मुहद्दिस। ये मुहद्दिस मामूली वस्फ नहीं है, ये बहुत बड़ा वस्फ है, और मुहद्दिसीन किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, ये इन सारी की सारी मालूमात को समोए हुए थे और इनके ऊपर मुकम्मल दस्तरस रखते थे। और अगर कोई इन मालूमात के अंदर दस्तरस नहीं रखता था, तो उसको फिर मुहद्दिस नहीं कहते थे। ठीक है, तो उसको एक महज रावी या रावी हदीस या उसको कोई और लफ्ज़ उसका बोला जाता था, लेकिन उसको मुहद्दिस नहीं कहते। आगे आपने लफ्ज़ एक यानी बोला जाता है रावी, हम आम तौर पे बोलते हैं रावी, रावी कहते हैं अर्रावी, ऐसे लिखा जाता है ना, रावी। या रावी कहते हैं रिवायत करने वाले को, रवा यरवी से है, यानी जो रिवायत करने वाला है, हदीस को नकल करने वाला है सनद के साथ, उसको कहते हैं रावी। और रिवायत, रा के कसरा के साथ रिवायत, रिवायत कहते हैं उस हदीस और मतन को, उस रिवायत, उस हदीस और मतन को जिसको रावी बयान कर रहा है, नकल कर रहा है, उसको रिवायत कहते हैं। और रिवायत का लफ्ज़ ऐसा आम है कि जो हर एक के ऊपर बोला जाता है। देखें, आज के दौर में भी मुहद्दिसीन हैं, यानी ज़रूरी नहीं है कि अपनी सनद से लेकर, अपने से लेकर आखिर तक सनद को बयान करना, यही
کہہ لیں کہ اسی سے بندہ محدث بنتا ہے جو مثلا صحیح بخاری کی جو سندیں ہیں اس پر دسترس رکھتا ہو. اسی طرح پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ محدث ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ بندہ زبانی یاد اس نے کیا ہوا ہو، یعنی زبانی یاد کرنا یہ ضروری نہیں ہے. ہاں اس کو لکھ کر محفوظ کرنا، یعنی اس کو محفوظ کرنا ضروری ہے، اس کو زبانی اپنے حفظ کے اندر یاد کرنا یہ ضروری نہیں ہے. کئی ایسے محدثین تھے کہ جو نہیں ابھی نہیں. کئی ایسے محدثین تھے کہ جو زبانی یاد نہیں کرتے تھے بلکہ وہ اپنی کتاب کے اندر اس کو لکھتے تھے، اپنی کاپی اور اپنے دراسہ کے اپنے کراسہ کے اندر اس کو لکھتے تھے اور اس کو پھر آگے وہاں سے دیکھ کر بیان کر دیتے تھے. تو آج بھی اگر مثال کے طور پر اگر کوئی ایسا عالم ہے اور جو ثقہ عالم ہے اور اس نے احادیث کے اوپر مکمل دراسہ کیا ہوا ہے اور بہت سی احادیث کو اس نے محفوظ کیا ہوا، اس کے پاس کتابوں کے اندر محفوظ ہے اور اس کی وہ مخفی علتوں کو جانتا ہے، تو وہ محدث کہلا سکتا ہے، کوئی شک نہیں ہے. اس طرح شیخ زبیر رحمہ اللہ یہ بلا شک ولا ریب پاکستان کے محدث تھے. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ امام بخاری یا امام احمد بن حنبل یا امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کے پائے کے محدث ہیں، لیکن آپ ایک محدث تو ان کو کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے بہت سی احادیث کو محفوظ کر رکھا ہے اور ان کے اوپر روایتاً و درایتاً اس کے اندر وہ مشہور رہے ہیں، اپنی زندگیاں اس کو دی ہیں اور بہت سی روایات کی مخفی علتوں کو وہ جانتے ہیں. اس طرح شیخ البانی رحمہ اللہ وہ بے شک محدث تھے، کوئی شک نہیں. اس طرح اور بھی شیخ معلمی رحمہ اللہ وہ محدث تھے. اس طرح اور بھی اور شیخ ہمارے استاد محترم غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حافظہ اللہ تعالی وہ محدث ہیں کہ انہوں نے بہت سی روایات کی مخفی علتوں کو وہ جانتے ہیں، وہ زبانی جانتے ہیں یا اپنے اپنے حفظ صدر کے ساتھ جانتے ہیں یا حفظ کتاب کے ساتھ جانتے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ کہہ دینا کہ ہی حفظ صدر سے ہی محدث بنتا ہے یہ ضروری نہیں ہے. حفظ کتاب سے بھی محدث بن جاتا ہے، لیکن بشرطے کہ وہ اس حفظ کتاب کے اوپر پورے کا پورا قابل اعتماد ہو. ٹھیک ہے، اس نے جو ہے وہ نقالی نہ کی ہو بلکہ اس کے اوپر اس کو پوری دسترس حاصل ہو تو اس کو محدث کہہ دے. ٹھیک ہے. آگے مرفوع کے بارے میں نے پہلے تھوڑا سا عرض کر دیا ہے کہ ایک ہوتا ہے لفظ مرفوع کا. ٹھیک ہے، مرفوع یہ آپ نے مصطلح کی کتابوں کے اندر یہ پڑھا ہے کہ مرفوع اس حدیث کو کہتے ہیں، اس روایت کو کہتے ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا جائے. یعنی ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل عمل جو بھی ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھا دیا جائے. مرفوع کا لفظی معنی ہے اٹھانا، یعنی جس کو اٹھایا گیا ہو. تو جس کی نسبت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی طرف اٹھا لیا گیا ہے اس کو ہم کہہ دیں گے کہ یہ رسول اللہ، یہ ہے مرفوع حدیث، یہ مرفوع روایت ہے. ٹھیک ہے. دوسری ہوتی ہے موقوف. موقوف ٹھیک ہے. عام طور پہ یاد رکھیں، عام طور پر موقوف کا مطلب جو اصطلاحی ہے وہ اسی کو کہتے ہیں کہ جو صحابی تک جس کی سند پہنچتی ہو، یعنی صحابی کا قول ہو، صحابی کا فعل ہو، صحابی کا عمل ہو، اس کو کہتے ہیں موقوف. یعنی یہ المسند کے معنوں میں عرض کر دیا ہے کہ مسند کے معنوں میں تینوں معنی درست ہیں. یعنی مسند کلو کتاب جمع فی مرویات کل صحابی علی حدۃ، یہ بھی اس کا معنی یہ مسند مستعمل ہے، یعنی یہ مسند احمد، مسند دارمی اور مسند ابن شہاب، یہ ساری کتابیں یہ اس کا معنی یہی ہے، یعنی جس کے اندر صحابیوں کی کتاب صحابہ کی روایات کو ایک جگہ پہ الگ الگ کر کے جمع کر دیا گیا تو اس کو مسند کہتے ہیں. اور دوسرا معنی جو مسند کا کیا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو متصل مرفوع روایت ہو اس کو مسند کہا جاتا ہے. یہ تینوں معنی مستعمل ہیں، یعنی آپ نے فرق سیاق و سباق کے اعتبار سے کرنا ہے. مطلب یہ کہا جاتا ہے نا کہ یہ لکھا جاتا ہے مثال کے طور پر مسند عائشہ رضی اللہ عنہا،
تو آپ کو پتہ چل جائے گا اس سے مراد پہلا معنی ہے، یعنی جس میں سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات کو اب یہاں جمع کیا جا رہا ہے، تو یہ سیاق و سباق کے اعتبار سے آپ نے معنی جو ہے متعین کرنا ہے۔ اس طرح جو مسند کا معنی سند ہوتا ہے وہ بھی آپ کو سیاق و سباق دے دو، یعنی تینوں معنی اس کے درست ہیں، اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، کوئی اس میں کسی ایک کو بھی راجع یا مرجو قرار نہیں دیا جا سکتا۔ عام طور پہ جو مستعمل ہے وہ یہی ہوتا ہے، مسند عائشہ، جس طرح یہ کلو کتاب جمع فیہ مرویات کل صحابی علی حدۃ، یہ جو تعریف ہے یہ عام طور پر مسند کا عام طور پہ جو ہمارے ہاں مستعمل ہے وہ یہی ہوتا ہے، لیکن اگر بعض جگہ پہ آپ کو یہ بھی ملے گا المسند سے مراد کہ وہ مرفوع متصل روایت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، اور بس سند اتصال یہ متصل سند کے ساتھ پہنچتی ہے تو اس کو مسند کہہ دیتے ہیں۔ اور کیا مرفوع کا معنی آپ نے سمجھ لیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھائی گئی ہو، اور موقوف کا مطلب عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جو صحابی تک رک گئی ہو، یعنی موقوف کا مطلب لفظی معنی تو ہوتا ہے واقف یقیف سے، موقوف کا مطلب کہ جس کو روک لیا گیا ہو۔ نہیں یہ دیکھیں پہلے کر دیا کہ مسند احمد کے اعتبار سے جو ہے نا وہ پہلا معنی وہ لگے گا، مسند احمد اگر دیکھا جائے، مسند الامام احمد، تو اس میں یہی لگے گا کہ وہ پہلے والا معنی، لیکن جو المسند کا معنی جو متصل ہے یہ بھی اب دیکھیں صحیح بخاری کا جو نام ہے، صحیح بخاری کا جو نام الجامع الصحیح المسند، الجامع الصحیح المسند، تو وہاں مسند سے مراد، ٹھیک ہے، مسند سے مراد وہاں سند بھی ہو سکتا ہے، یعنی جس کو سند کے ساتھ بیان کیا اس مسند سے مراد وہاں متصل سند کے ساتھ بیان کرنا وہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی صحیح بخاری کا جو پورا نام ہے نا الجامع الصحیح المسند، ٹھیک ہے، المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سننہ و ایامہ، یہ پورا ایک پورا نام جو ہے نا، اس کے اندر جو المسند آتا ہے اس سے مراد متصل بھی ہوتا ہے، اس سے مراد سند بھی ہوتا ہے، یعنی جس کو سند کے ساتھ متصل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بیان کیا گیا ہو۔ تو بارکیف مسند احمد کے اعتبار سے معنی وہی بنے گا جو پہلا میں نے بیان کیا ہے۔ جی، موقوف کا لفظی معنی تو ہے جس کو ٹھہرایا گیا ہو، یعنی سند کو آگے پہنچانے کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کی بجائے صحابی تک ٹھہرا دیا گیا ہے، یعنی اس سند کے ساتھ صحابی کا عمل یا قول یا فعل کو بیان کیا گیا ہے، تو یہ اس کو کہتے ہیں موقوف، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بسا اوقات صحابی سے نیچے والے کو بھی موقوف کر دیا جاتا، کہہ دیا جاتا ہے، مثلا یہ روایت مثال کے طور پر کہا جاتا ہے یہ روایت سعید بن مسیب جو کہ تابعی ہیں، یہ روایت سعید بن مسیب پر موقوف ہے، یہ ایسے کہہ دیا جاتا ہے، یعنی سعید بن تو یہاں جو پھر موقوف کا لفظ ہوگا نا یہ اصطلاحی معنوں میں نہیں ہوگا استعمال، یعنی اصطلاحی معنی تو یہی ہے کہ جس روایت کے اندر صحابی تک سند پہنچتی ہے، یعنی صحابی کا قول فعل عمل یا تقریر کو بیان کیا جاتا ہو تو اصطلاحی طور پر تو موقوف اس کو کہتے ہیں، لیکن لفظی طور پر موقوف کا لفظ بول دیا جاتا ہے نیچے والوں کے بارے میں بھی، یعنی صحابی سے نیچے تابعین تبع تابعین ان کے بارے میں بھی یہ بول دیا جاتا ہے کہ یہ روایت مثال کے طور پر یہ سند سعید بن مسیب پر موقوف ہے، ٹھیک ہے، تو تو وہاں آپ نے پھر یہ نہیں سمجھنا کہ یہ سعید بن مسیب صحابی ہیں، وہ سعید بن مسیب تابعی ہی ہیں، تابعی پر بھی موقوف کا لفظ بول دیا جاتا ہے، تابعی کی روایت۔ یہ ہیں مبادیات، چند باتیں جو کہ ہم نے ذکر کی ہیں، تو اس کے علاوہ پھر آگے کچھ ہم انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں کہ یعنی یہ چند چیزیں جو آپ نے یہ جو عام استعمال ہوں گی اس کو آپ ذہن نشین رکھیں، یہ جب پھر لفظ استعمال ہوں گے تو آپ کو پھر یہ پوچھنے کی حاجت نہیں پیش آنی چاہیے کہ اس لفظ کا معنی کیا ہے، مثال کے طور ہم جب لفظ بولیں گے کہ یہ روایت مرفوع ہے تو پھر آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مرفوع کسے کہتے ہیں، اس طرح جب ہم یہ کہیں گے کہ فلاں محدث نے یہ کیا یا فلاں محدث نے یہ کہا تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ محدث کہتے کسے ہیں، اس طرح جب ہم یہ لفظ بولیں گے کہ
یہ روایت موقوف ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ موقوف کا مطلب کیا ہے۔ اس طرح جب ہم لفظ مستند بولیں گے، مستند کا لفظ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں کس معنی میں استعمال ہو سکتا ہے۔ اس طرح دیگر جو ہم نے باتیں یہاں ذکر کی ہیں اس کے اندر آپ کو کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے، الا کہ کہیں کوئی اشکال آپ کو وارد ہو جائے تو آپ نے پوچھ لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ جی آگے دیکھیں جی، آگے ہے اقسام الحدیث۔ اقسام الحدیث، حدیث کی اقسام۔ اور یہ اقسام، حدیث کی جو اقسام ہیں یہ کئی اعتبار سے ہیں، ٹھیک ہے۔ حدیث کی اقسام کئی اعتبارات ہیں اس کے بھی، اس اعتبار سے حدیث کی اتنی قسمیں، اس اعتبار سے اتنی قسمیں ہیں۔ اب یہاں جو ہے نا یہ ہے تعدد طرق، تعدد طرق کے اعتبار سے۔ تعدد طرق مطلب سند، کسی بھی حدیث کی جو سندوں کی تعداد ہے نا اس اعتبار سے پہلے عرض کیا تھا کہ ایک حدیث کی ایک سے زائد سندیں بھی ہو سکتی ہیں، مثلا ایک حدیث کی 10 15 20 30 سندیں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو تعدد طرق کے اعتبار سے سند حدیث کی کتنی حدیث کی قسمیں وہ ہم یہاں ذکر کریں۔ اقسام الحدیثی بے اعتباری تعدد الطرق، یعنی سند کی سندوں کی تعداد کے اعتبار سے حدیث کی کتنی قسمیں ہیں؟ جی نہیں، ہر سند کو طرق نہیں کہتے، ایک سند کو جو نا، ایک سند کو طریق کہتے ہیں، طریق، ٹھیک ہے، طریق ایک سند کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہے طرق، ٹھیک ہے۔ یعنی سندوں کی تعداد کے اعتبار سے طرق، یعنی طرق میں نے سندیں، سندوں کی تعداد کے اعتبار سے، یعنی ایک حدیث کی سندیں کتنی ہیں، ایک حدیث کی سندیں 1 ہے 2 ہے 3 ہے 4 ہے 10 ہے، کتنی ہے، تو اس اعتبار سے سند کی جو ہے نا وہ حدیث کی وہ اقسام ہم نے ذکر کرنی ہے۔ تو اس اعتبار سے یاد رکھیں حدیث کی 2 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اقسام الحدیث، اس اعتبار سے جو پہلے میں نے ذکر کر دی، اس کی 2 قسمیں ہیں۔ المتواتر، اور نمبر 2 ہے الاحاد۔ المتواتر، الاحاد، ٹھیک ہے، المتواتر اور احاد۔ اب متواتر، متواتر کی تعریف میں ادھر مینشن کرتا ہوں، یہ آپ نے لکھ لینا ہے۔ اقسام الحدیث، حدیث کی طرق کی تعداد کے اعتبار سے 2 قسمیں ہیں، المتواتر، الاحاد۔ یہ ہے متواتر کی تعریف، اس کو سمجھ لیں۔ ما رواہ عدد کثیر، ما رواہ عدد کثیر، وہ حدیث، وہ روایت جس کو بیان کیا ہو، جس کو روایت کیا ہو عدد کثیر، بہت بڑی تعداد نے،
یعنی راویوں کی بہت بڑی تعداد نے اس روایت کو روایت کیا ہو، اس حدیث کو روایت کیا ہو، اتنی بڑی تعداد نے کیا ہو کہ تحیل العادت، کہ عادت محال سمجھے، تواتواہم علی الکذب، ان کے جھوٹ پر جمع ہونے کو۔ ٹھیک ہے، اس کو ذرا سمجھے خوب۔ یعنی ایک خبر جو مثال کے طور پر ہمارے یہاں پہ ایسی خبر نشر ہو جاتی ہے کہ جو خبر اتنی بڑی لوگوں نے آپ کو بیان کر دی، اتنی لوگوں نے بیان کر دی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب یار اتنے زیادہ لوگوں نے یہ خبر دے دی ہے۔ ابھی مثال کے طور پر آپ کے شہر کے اندر، کسی علاقے کے اندر کسی کہیں چوری ہو گئی ہے مثال، یا ڈاکہ ہو گیا ہے، ڈاکہ ڈل گیا ہے، تو آپ کو اتنے لوگوں نے، 15-20 لوگوں نے آج خبر دی ہے کہ وہاں یہ معاملہ پیش ہو گیا ہے، وہاں یہ معاملہ پیش ہو گیا ہے، وہاں یہ معاملہ پیش ہو گیا ہے۔ اب آپ ایک آدھ بندہ کوئی آتا تو آپ کہہ سکتے تھے، آپ کی عادت یا آپ کی فطرت یہ خیال کر سکتی تھی یار شاید یہ جھوٹ بول رہا ہو، یا شاید اس سے غلطی ہو گئی ہو، شاید ایسا نہ ہوا ہو۔ جب آپ کو اتنی بڑی تعداد نے آ کر بتایا، اس کی خبر دی ہے، تو آپ عادتاً، یعنی آپ کی فطرت یہ تقاضا کرتی ہے کہ یہ سارے کے سارے تو جھوٹ پر جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ یعنی آپ کو متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کو روایت کرنے والے اتنے زیادہ لوگ ہوں کہ آپ دل سے یہ کہیں کہ یہ سارے کے سارے تو جھوٹ پہ جمع نہیں ہو سکتے ہیں، یعنی ان سے غلطی بھی نہیں ہو سکتی، اور یہ اتفاقاً یا جان بوجھ کر جھوٹ بولنے پر متفق نہیں ہو سکتے۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ تو اس کو کہتے ہیں متواتر۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک روایت کو راویوں کی اتنی بڑی تعداد نے بیان کر دیا ہو کہ عادتاً مطلب فطرتاً آپ محال سمجھیں کہ یار یہ سارے کے سارے جھوٹ پر نہ جان بوجھ کے جمع ہو سکتے ہیں، اور نہ ہی غلطی سے سارے کے سارے جھوٹ پر جمع ہو سکتے ہیں، کیونکہ اتنی بڑی تعداد نے ہاں ایک آدھ بندہ اگر بیان کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس سے غلطی ہو گئی ہو، یا ہو سکتا ہے اس نے جان بوجھ کے جھوٹ بول دیا ہو، لیکن راویوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے جھوٹ پر جمع ہو گئے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں خبر متواتر۔ ٹھیک ہے، اب اس کی تھوڑا یہ سمجھیں۔ اب مثال کے طور پر ایک حدیث ہے جو عام طور پہ اس کی مثال بیان کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، حدیث ہم پہلے یہاں ذکر کرتے ہیں تاکہ معاملہ سمجھ آ جائے۔ آپ نے ایک حدیث سنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ یہ والی حدیث آپ نے سنی ہوگی۔ من کذب علی، جس نے مجھ پر جھوٹ بولا، متعمدن جان بوجھ کر، فلیتبوأ اسے چاہیے کہ وہ ٹھکانہ بنا لے مقعدہ اپنا ٹھکانہ، من النار جہنم میں۔ یعنی یہ ایک روایت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ اب اس کو اتنے زیادہ صحابہ نے بیان کیا ہے، یعنی اس کو 70 سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بیان کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا۔ اور پھر ان 70 کے آگے پھر اتنے زیادہ شاگرد ہوں گے، پھر ہر طبقہ کے اندر، ہر سند کے ہر، یعنی استاد کے اپنے شاگرد اتنے زیادہ ہوں گے، اتنے زیادہ ہوں گے کہ اب سارے کے سارے کے متعلق یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ سارے کے سارے جوڑ پہ جمع ہو گئے ہیں۔ یعنی یہ ایک مثال ہے، اس طرح کی کچھ روایتیں ہیں، ٹھیک ہے، راویوں جن کو متواتر حدیث متواتر کہتے ہیں، خبر متواتر، حدیث متواتر۔ ٹھیک ہے، یہ لفظ اس پر بولا جاتا ہے، یعنی حدیث متواتر یا خبر متواتر۔ ٹھیک ہے، تو راویوں کی اتنی تعداد نے اس کو بیان کیا ہے کہ ان کا عادتاً جھوٹ پر جمع ہونا ممکن نہ ہو۔ اس کی ایک مثال ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ یعنی اس کو جو ہے نا وہ 70 سے زیادہ صحابہ کرام نے بیان کیا ہے، اور پھر اس طرح صحابہ سے آگے جو تابعین نے ان کو بیان کیا وہ بھی اسی طرح
لا تعداد ان کی تعداد ہے، بے شمار ان کی تعداد ہے۔ دیکھیں، یہ بھائی نے سوال کیا کہ اگر کسی نے مختلف الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے تو یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ روایت بالمعنی کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی۔ روایت بالمعنی کہتے ہیں کہ ایک روایت کے الفاظ مختلف ہوں لیکن اس کا معنی مفہوم وہی ہو۔ اب یہ جو روایت ہے اب آگے ویسے ذکر کریں گے کہ متواتر کی دو قسمیں آگے بنتی ہیں، متواتر لفظی اور متواتر معنوی۔ ٹھیک ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ پہلے یہ سمجھ لیں کہ متواتر کہتے کسے ہیں، یعنی راویوں کی ہر طبقہ کے اندر، ہر ہر دور کے اندر اتنی بڑی تعداد نے اس روایت کو بیان کیا ہو کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونا ممکن نہ ہو۔ مثال آپ یہ سمجھ لیں کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ یہ بخاری مسلم اور حدیث کی ساری کتابوں کے اندر تقریباً یہ روایت موجود ہے، اور یہ بے شمار صحابہ کرام سے روایت مروی ہے، ابو ہریرہ سے ہے، انس بن مالک سے ہے، ابو سعید خدری سے ہے، اور دیگر بھی، یعنی جو آپ کو بتایا کہ 70 سے زیادہ جو ہے نا وہ صحابہ کرام ذکر کیے جاتے ہیں کہ جنہوں نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، اور پھر ان 70 کے آگے پھر شاگرد بے شمار ہیں، پھر ان کے آگے شاگرد بے شمار ہے، یعنی تابعین، تبع تابعین، محدثین، پھر محدثین نے اپنی اپنی سندوں کے ساتھ اس کو آگے بیان کیا ہے۔ تو یہ روایت ہے خبر متواتر۔ اس کے علاوہ اور بھی اس کی مثالیں ہیں، مثال کے طور پر شفاعت کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شفاعت کریں گے، یعنی سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے بارے میں، تو یہ بھی متواتر حدیث ہے۔ متواتر یعنی شفاعت کے متعلق احادیث یہ بھی متواتر ہے۔ اسی طرح اور بھی کئی ایسی اب اسی طرح آپ دیکھیں کہ رفع الیدین ہے، رفع الیدین اس کے متعلق بھی احادیث ساری کی ساری یہ متواتر ہیں، یعنی اتنی بڑی تعداد راویوں کی، صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی، اور ان پھر آگے ان کے شاگرد ہیں، ان کی اتنی بڑی تعداد نے بیان کی ہے کہ اب وہ ان کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اتفاقاً یا جان بوجھ کر یہ جھوٹ پر جمع ہو گئے، یعنی عادت فطرت کہتی ہے کہ یہ بالکل ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، یہ سارے کے سارے جو کہہ رہے ہیں بالکل سچ ہے، اور یہ یقینی خبر ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے خبر متواتر۔ اب آگے خبر متواتر کی دو قسمیں ہیں، ایک تو ہے متواتر المتواتر اللفظی، المتواتر المعنوی۔ اس کو سمجھیں، المتواتر اللفظی، المتواتر المعنوی۔ متواتر لفظی کسے کہتے ہیں؟ متواتر لفظی وہ روایت ہوتی ہے کہ جس کو روایت کرنے کے اندر، یعنی اتنی بڑی تعداد نے بیان کیا ہو لیکن ان کے الفاظ بھی ایک جیسے ہوں، یعنی انہوں نے الفاظ بھی اسی طرح کے بیان کیے ہوں، تقریباً وہی الفاظ ہوں، انہی الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہو۔ ٹھیک ہے؟ یعنی متواتر لفظی کی تعریف میں ادھر مینشن کر دیتا ہوں۔ یہ ہے متواتر لفظی کی تعریف۔ المتواتر اللفظی ہوا ما تواتر لفظہ و معناہ، کہ جس کے الفاظ بھی متواتر ہوں اور اس کا معنی بھی متواتر، اس طرح کی میں نے پہلے حدیث ذکر کی ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ اب یہ انہی الفاظ کے ساتھ سوائے کہیں کہیں ایک آدھ لفظ کا فرق آ جاتا ہے، ورنہ انہی الفاظ کے ساتھ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی بڑی تعداد نے اور پھر تابعین کی بڑی تعداد نے انہی الفاظ کے ساتھ آگے نقل کی ہے، یعنی یہ روایت متواتر لفظی ہے، یعنی ان کے الفاظ بھی متواتر ہیں اور ان کے معنی تو متواتر ہیں ہی ہیں۔ ٹھیک ہے؟ یہ ہے متواتر لفظی۔ دوسرا ہوتا ہے متواتر معنوی، وہ کیا ہے؟ اس کی تعریف میں ادھر مینشن کر دیتا ہوں۔
वमा तवातरा मानाहु दूना लफ्ज़िही, अलमुतवातिरुल मानवी, यानी जिसका माना मुतवातिर हो, जिसका माना, वमा तवातरा मानाहु, जिसका माना मुतवातिर हो, दूना लफ्ज़ी, लेकिन अल्फाज मुतवातिर हो, यानी बहुत ज्यादा तादाद ने अ, उसी उसी मफहूम की रिवायत रिवायात को नकल किया है, लेकिन अल्फाज सबके मुख्तलिफ मुख्तलिफ। समझाई, जिस तरह मैंने कहा कि पहले मिसाल आपको दी थी कि जो रिवायात हैं शिफात के बारे में, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन मोमिन गुनाहगार मोमिनीन की शिफात करेंगे, इस बारे में जो रिवायात हैं ये बहुत ज़्यादा सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन से मरवी हैं, और फिर उनसे नीचे ताबईन से, तबा ताबईन की भी बड़ी तादाद से मरवी हैं। अब वो उनके अल्फाज मुख्तलिफ मुख्तलिफ हैं, ठीक है, जिसका मफहूम यही बनता है कि, और माना यही बनता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिफात करेंगे, अल्फाज अलग अलग बयान हुए। इसी तरह रफुल यदैन है। अब रफुल यदैन के जो रिवायात है रफुल यदैन की, ये अल्फाज तो मुख्तलिफ हैं, लेकिन इनका मफहूम सबका यही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू को जाते या नमाज शुरू करते हुए, रुकू को जाते हुए, रुकू सर उठाते हुए तरफुल यदैन करते थे, तो ये मुतवातिर मानवी इसको आप कह सकते हैं। इस तरह इसकी बेशुमार मिसालें हैं, बेशुमार मिसालें हैं, जिनका अहाता तहरीर के अंदर नहीं लाया जा सकता। तो इसको समझ लें आप कि ये मुतवातिर लफ्ज़ी है और ये एक मुतवातिर मानवी है। मुतवातिर लफ्ज़ी कहते हैं कि जिसका माना भी मुतवातिर हो और जिसके लफ्ज़ भी मुतवातिर हो, यानी वो रिवायत के जिसके अल्फाज मितवान वही उसी तरह बहुत ज़्यादा तादाद में नकल किया हो कि जिनका आपस में जिनका झूठ पर मुत्तफ़िक होना मुमकिन नहीं है। उनके अल्फाज भी वही हों, माना भी वही हो। और मुतवातिर मानवी होते हैं कि जिसके माना मुतवातिर है, मफ़हूम मुतवातिर है, लेकिन उसके अल्फाज मुख्तलिफ हैं, अल्फाज मुतवातिर नहीं है। अब एक अहम बात यहाँ ये याद रखें कि जो आम तौर पर आपको काम आएगी इंशाल्लाह, कि मुतवातिर हमें कैसे पता चलता है कि ये मुतवातिर है। एक तो है कि आप सारी की सारी संदों को जमा करें, उनका इहाता करें और उनको फिर आप चेक करें और कि ये मुतवातिर हो रही है या नहीं हो रही, और कितनी बड़ी तादाद है। अब इस तादाद के अंदर भी इख्तलाफ है बाकायदा, कि 10 की तादाद है, 15 की तादाद है। तो इसमें बेहतरीन बात यही है कि आइम्मा मुहद्दिसीन ने जिन जिन रिवायात को मुतवातिर कह दिया है ना, वो रिवायात मुतवातिर हैं, ठीक है। यानी आइम्मा इकराम ने जिन रिवायात के बारे में, या मुहद्दिसीन किराम ने, या बड़े बड़े हुफाज हदीस ने जिन रिवायात को मुतवातिर कह दिया है ना, अब ये आप इब्न कसीर रहमहुल्लाह अगर किसी की रिवायत को मुतवातिर कहे तो हम कहेंगे ये रिवायत मुतवातिर है, क्योंकि उन्होंने रिवायात का अहाता किया हुआ है, उनके पेश नज़र लाखों रिवायात हैं, और उन्होंने उन रिवायात के को मद्देनज़र रख के उस हदीस के बारे में ये हुक्म लगाया कि ये रिवायत मुतवातिर है। इसी तरह इब्न हजर रहमहुल्लाह हैं, जो फ़न हदीस के अंदर एक सतून की हैसियत रखते हैं। इब्न हजर रहमहुल्लाह, ये मैं इसको लिख भी देता हूँ, इब्न हजर, ये याद रखें, हाफ़िज़ इब्न कसीर रहमहुल्लाह के बारे में तो मैंने पहले लिख लिया था ना, कि उनका सने वफ़ात 774 हिजरी है, इब्न कसीर रहमहुल्लाह का 774 हिजरी इब्न कसीर रहमहुल्लाह का। और हाफ़िज़ इब्न हजर इब्न हजर इनकी सने वफ़ात है 852 हिजरी। इनकी बेशुमार किताबें हैं, यानी इनकी किताबों की तादाद 100 के करीब है, इब्न हजर रहमहुल्लाह, और ये फ़न हदीस के इमाम हैं। इन्होंने हदीस की तखरीज के हवाले से, उसूल हदीस के हवाले से इनकी बेशुमार किताबें हैं। इब्न हजर अल अस्कलानी इनको कहते हैं। इब्न हजर याद रखें, इब्न हजर नाम के दो बंदे हैं, इब्न हजर नाम के दो बंदे हैं जो मशहूर हैं, वो हाफिज इब्न हजर अल अस्कलानी, अल अस्कलानी,
یہ آپ کو کام دے گی یہ بات. الاسقلانی، ابن حجر الاسقلانی. ابو الفضل ان کی کنیت ہے، ابو الفضل، ابو الفضل ان کی کنیت ہے، اور آگے ابن حجر کے نام سے یہ مشہور ہیں الاسقلانی. 852 کے اندر ان کی وفات ہے. دوسرے ابن حجر ہیں، وہ ہے ابن حجر، یہ آپ نے فرق کرنا ہے، ابن حجر الحیتمی، الحیتمی، ابن حجر الحیتمی. ٹھیک ہے، یہ بعد کے ہیں، یہ غالباً 974 ہجری ان کی وفات ہے، غالباً 974 ہجری ان کی وفات. یہ ابن حجر اسقلانی جو ہے یہ فن حدیث کے ماہر اور امام ہیں. ٹھیک ہے، اور ابن حجر حیتمی یہ ویسے تو آپ کہہ لیں کہ عقیدہ سلف پر نہیں تھے، یعنی منہج سلف پر نہیں تھے، لیکن یہ بڑے ماہر فقہ کے اندر بڑی مہارت رکھتے تھے. ان کا فتاوی ہے، ان کا فتاوی ہے، اس کے اندر انہوں نے بڑی ہی اچھی معلومات دی. اور ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ جو 852 ہجری کے اندر ہیں، یہ آپ نے ان کی کتاب دیکھی ہوگی بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام. بلوغ المرام، ان کے علاوہ ان کی بے شمار کتابیں ہیں. فتح الباری جو صحیح بخاری کی شرح، سب سے معتبر شرح اور سب سے اچھی شرح جو لکھی گئی ہے فتح الباری، جس کے پیش نظر انہوں نے 1200 کتابوں کو تقریباً رکھا ہے. یعنی فتح الباری کے اندر انہوں نے تقریباً 1200 کتابوں کے حوالے دیے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ فتح الباری کے اندر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنے مد نظر 1200 کتابوں کو رکھا ہے. یہ ایک کہہ لیں کہ محیر العقول شخصیت ہیں ابن حجر. حافظ اسی لیے ان کو کہتے ہیں، یہ حافظ سے مراد یہ حافظ قرآن نہیں، یہ حافظ حدیث. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ان کی المطالب العالیہ ہے ایک کتاب، بہت ہی مشہور. اس طرح اور بھی بے شمار کتابیں ہیں، یعنی یہ بھی ایک ماہر امام ہے اس فن کے. تو اسی طرح حافظ ذہبی رحمہ اللہ، یہ بڑی مشہور شخصیت ہے، یہ آپ کو یہ شخصیتیں کام دیں گی. حافظ ذہبی، ذہبی، حافظ ذہبی، یہ 748 ہجری کے اندر ان کی وفات ہے. یاد رکھیں کہ فن حدیث کے اندر، علم حدیث کے اندر حافظ ذہبی یا رجال حدیث کے اندر، علم رجال کے اندر حافظ ذہبی کا مقام سب سے بالا ہے بعد والوں میں سے. حافظ ذہبی رحمہ اللہ کی بے شمار درجنوں کتابیں ہیں جو علوم حدیث، فن حدیث، اسی طرح رجال، درجنوں کتابیں حافظ ذہبی رحمہ اللہ کی، جس کے اندر مشہور کتابیں آپ کو تاریخ الاسلام ذہبی، آپ نے سنا ہوگا نام تاریخ الاسلام، اس کے اندر راویوں کے حالات زندگی ذکر کیے گئے ہیں. اس طرح سیر اعلام النبلاء، یہ ایک ان کی بڑی مشہور اور بڑی بڑی کتاب ہے. سیر، یہ اعراب اس کا دیکھ لیں، سیر اعلام النبلاء. سیر اعلام النبلاء، یہ حافظ ذہبی رحمہ اللہ ہے. یہ بڑے، اگر یہ کسی روایت کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ خبر متواتر ہے، مثال کے طور پر اگر کہتے ہیں کہ رفع الیدین کی حدیث متواتر ہیں، تو ہم کہہ دیں گے کہ انہوں نے حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے دراسہ کر کے پوری روایات کا خلاصہ نکال کے ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ روایات متواتر ہیں. یعنی ہم ان ائمہ اور ان اعلام اور ان جو محدثین ہیں ان پر اعتماد کر لیں گے کہ یہ انہوں نے ان روایات کو متواتر قرار دے دیا ہے، اور آپ اس پر یعنی اس پر پھر یقین کرنا یہ واجب ہو جاتا ہے. یعنی جس کو کہتے ہیں عین الیقین ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یعنی اگر کسی مسئلہ کے اندر انہوں نے کہہ دیا کہ اس مسئلہ کے اندر احادیث متواتر ہیں، تو
پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حدیث متواتر ہیں اور وہ ویسے تو متواتر کے علاوہ جو دوسری روایتیں صحیح ہیں وہ بھی واجب العمل ہیں، لیکن یہ روایات ان روایات کا انکار کرنا پھر کسی کے لیے بھی کسی اعتبار سے بھی جائز نہیں ہو جاتا، ٹھیک ہے؟ پھر وہاں اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانا، پھر اب یعنی سارا کچھ پھر وہاں چھوڑ دینا ہے جب کسی ماہر اور جید عالم اور امام نے یہ کہہ دیا ہے کہ اس مسئلہ کے اندر حدیث متواتر ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ اسی طرح ہوگا، اگر کسی متواتر کا انکار کرنا اسی طرح ہوگا کہ جس طرح کسی قرآن کی آیت کا انکار کرنا، یہ ذہن میں رکھیں۔ اس طرح قرآن پاک متواتر منقول ہے، اس طرح ایک متواتر حدیث کا انکار کرنا اسی طرح ہوتا ہے، بلکہ بعض اہل علم نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ متواتر کا جانتے بوجھتے انکار کرنا اور متواتر حدیث کو جانتے بوجھتے ترک کرنا، یہ کبھی تو کفر کی طرف لے جاتا ہے اور کبھی یہ بدعات کی طرف لے جاتا ہے، پھر اس مسئلے کے اعتبار سے حکم لگے گا۔ لہٰذا یہاں جو خلاصہ یہ ہے کہ متواتر لفظی ہو یا متواتر معنوی ہو، اگر کسی ماہر امام، جی ہاں، یہ حافظ ذہبی، یہ جتنے ہم نے ائمہ لکھوائے ہیں ساروں کے ساری کی کتابیں عربی کے اندر ہی ہیں، یہ عربی کے اندر ہی ان کی کتابیں ہیں ساری کی ساری۔ جی یہ جی جو اہل سنت کے جتنے مذاہب ہیں سارے کے سارے، یہ جو جن ائمہ کا ہم نے ذکر کیا یہ سب کے ہاں مسلمہ ہے، کہ سب کے ہاں مسلمہ ہے، باقی عملی طور پر کوئی ان کو مانتا ہے یا نہیں مانتا یہ بات کی بات ہے، لیکن کوئی بھی ان کی قابلیت کا انکار نہیں کرتا۔ حافظ ذہبی ہے، حافظ ابن حجر ہے، اسی طرح حافظ ابن کثیر ہیں، حافظ نووی ہیں، ان کی قابلیت کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا، یعنی باقی ان کو ان کے اوپر اعتماد کرتے ہیں یہ نہیں کرتے، آگے حدیث کے اوپر حکم لگانے کے اعتبار سے بھی ان کے اوپر اعتماد کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ بات کی بات ہے، لیکن ان کی قابلیت کا کہ وہ معترف ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو مقام محدثین والا مقام ہے، یعنی یہ حفاظ حدیث ہے اور ان کی بات مانی جانی چاہیے، آگے کئی مانتے بھی ہیں کئی نہیں بھی مانتے، ظاہر ہے جو یاد رکھیں جب تقلید انسان کے اندر آ جاتی ہے نا، جب تقلید انسان کے اندر آ جاتی ہے تو پھر وہ قرآن کی آیت کی بھی تعویل کر لیتے ہیں، پھر وہ حدیث سے صحیح اور منصوص حدیث کی بھی تعویل کر لیتے ہیں اور اس کو بھی تختہ مشق بنا دیتے ہیں جب تقلید انسان کے اندر آ جاتی ہے۔ یہ جب جو بندہ متبع سنت ہوتا ہے نا ان کے لیے پھر حق کو ماننا بہت آسان ہوتا ہے، جو پھر مقلد ہوتا ہے اس کے لیے حق کو ماننا بہت مشکل ہو جاتا ہے، پھر وہ تعویلیں نکالتا ہے، قرآن کی آیتوں کی تعویلیں نکالتا ہے، تو باقی یہ ان محدثین اور ائمہ دین کی بات ماننا تو بہت دور کی بات ہے۔ جی تو اگر مثال کے طور پر یہ ائمہ دین حافظ ذہبی، حافظ ابن حجر، حافظ نووی، حافظ ابن کثیر، اسی طرح حافظ ابن دقیق العید، یہ بہت ہی مشہور ایک حافظ ہیں، حافظ ابن دقیق العید، ٹھیک ہے؟ اس کے بارے میں ان کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم لکھوائیں گے بعد میں، اس سے یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے، جی انشاءاللہ تقلید کے بارے میں بھی کبھی کبھی، جی آپ اس طرح کیجیے گا کہ آپ انشاءاللہ آخری 10 منٹ ہم جو ہے نا وہ اسی والے سے رکھیں گے، سوال و جواب کے والے سے، جس کے جو سوال ہوں گے جو اشکالات ہوں گے وہ انشاءاللہ وائس کے اندر بھی آپ سوال کر سکتے ہیں اور لکھ کر بھی سوال کر سکتے ہیں، ابھی تھوڑا سا ہم انشاءاللہ اس کو آگے کر لینا سبق کو، اس کے بعد پھر ہم 15 منٹ ہم جو ہے نا کلاس لے لیں، اس کے بعد آخری 15 منٹ انشاءاللہ سوال و جواب ہوں گے، اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ پھر اب باقی یہ نہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اساتین حدیث ہیں حافظ ذہبی، حافظ ابن حجر، حافظ ابن دقیق العید، اس طرح ان سے پہلے جو محدثین ہیں، ائمہ دین ہیں، امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، امام ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، امام ابو داود، یہ سارے اگر کسی حدیث کو
मुतवातिर कह देते हैं तो उसका मतलब है कि वो हदीस मुतवातिर है। उसकी संदों को जमा करने की हमारे लिए हमें ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप के अंदर एक काबिलियत है, आपने वो सारी संदें जमा कर ली हैं, तो सारी संदें जमा कर ली हैं, तो फिर इंशाल्लाह आप उस हदीस के मुतालिक ये फैसला करने के काबिल हो जाएँगे कि ये हदीस मुतवातिर है। आगे आपने ये सुना होगा कि ये खबर मुतवातिर का हुक्म क्या है? खबर मुतवातिर का हुक्म क्या है? तो तो खबर मुतवातिर का हुक्म कि ये इस पर अमल करना और ये आम तौर पर ये आपने लिखा हुआ पढ़ा होगा। आम तौर पे आपने किताबों के अंदर ये लिखा हुआ पढ़ा होगा कि खबर मुतवातिर ये इल्म ज़रूरी और इल्म यकीनी का फ़ायदा देती है, इसमें कोई शक नहीं है। कि अल मुतवातिर अ, मुतवातिर जो होती है खबर मुतवातिर युफीदुल इल्म ज़रूरिया, कि ये इल्म ज़रूरी का फ़ायदा देती है, यानी इल्म ज़रूरी जिसका इनकार करना मुमकिन ना हो, ऐसा इल्म जिसका इनकार करना ज़रूरियात दीन में से हो। अल इल्म अल यकीनी, ऐसा इल्म यकीनी का फ़ायदा देती है, अल्लज़ी यज़्तरुल इंसानु इला तस्दीक़ बिही, कि जिसके तस्दीक के लिए इंसान मजबूर हो जाता हो, यानी अ, तस्दीकन जाजिमन पुख्ता तस्दीक, यानी दिल से तस्दीक के लिए इंसान मजबूर हो जाता हो कि ये अब तो इसको मानने के बगैर चारा ही नहीं है, क्योंकि इसको इतनी बड़ी तादाद ने रवायत कर दिया है, इतनी ये वसी वसी तुरक के साथ आ गई है कि अब इसको लाजमी तौर पर इसकी तस्दीक करना ये मजबूरी बन गई है। कमई युशाहिदुल अम्र बिनफ्सिही, यानी गोया इंसान उस मामले को खुद अपनी आंखों से देख रहा है, यानी इतनी इसको इल्म यकीनी आ गया है कि जिस किसी के बताने से इतने ज़्यादा लोगों ने उनको बता दिया है कि गोया वो वहाँ खुद मौजूद था। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने आपको बताया कि शहर के, जैसे पहले मैंने मिसाल दी है कि शहर के अंदर कोई चोरी हो गई है। अब आपको आके 50 बंदों ने खबर दी है कि शहर के अंदर चोरी हो गई है। अब आप वहाँ मौजूद नहीं थे, लेकिन आपने वो 50 बंदे, तादाद इतनी ज़्यादा है कि आप कहते हैं कि भी एक आध बंदा होता तो मैं थोड़ा सोच सकता था कि शायद इसको गलती लगी हो, या शायद ये झूठ बोल रहा हो, या शायद ये गलत खबर दे रहा हो, जिसको गलती लग गई हो। लेकिन 50 बंदे सारे के सारे गलती तो नहीं खा सकते ना। अब वो 50 के 50 बंदे देख के आए हैं, तो आपको इतना इल्म यकीनी पैदा हो गया है, गोया आप वहाँ खुद देख कर आए हैं, यानी इस कदर आपको इल्म यकीनी पैदा हो गया है कि वहाँ आप खुद उसको देख कर आए हैं। ये मुतवातिर का हुक्म ये है, यानी मुतवातिर हदीस को मानना इस कदर ज़रूरी हो जाता है कि गोया आपने वो डायरेक्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस सुनी। यानी इस कदर आप उस यकीन पर पहुँच सकते हैं। जी, ये याद रखें कि जो इल्में जो मुतवातिर होती है ना, मुतवातिर के जो रावी होते हैं, कि मुतवातिर के जो रावी, उसके अंदर चंद संदेह कम से कम उसकी जो है वो सही होना ज़रूरी है। ये आपको खुलासा बता रहा हूँ सारे के सारी इस बहस का, इसके अंदर काफ़ी इख्तलाफ है। कुछ तो कहते हैं कि बिल्कुल ही उसकी संदों की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसा नहीं है, चंद संदेह उसकी सही साबित। फिर आगे अगर बाकी जो संदेह हैं उसकी ये बेशुमार लोगों ने उसको बयान कर दिया है, तो अब मज़ीद उसकी तस्दीक, उसके मुतालिक जाँच करने की, पड़ताल करने की ज़रूरत नहीं है। कि आपको वो ऑलरेडी वो चीज़ आपसे साबित हो गई है। अब जैसे मैंने बताया कि अगर 50 बंदों ने खबर की, वो 50 के 50 अगर झूठे हैं, 50 के 50 अगर नशई और पोडरी हैं, तो उनकी बात क्यों नहीं माना जाएगा? उनमें से कुछ बंदे काबिल एतमाद भी होने चाहिए, या आप ये देखेंगे कि उनमें से कुछ बंदे साहिब अक्ल और साहिब शऊर भी होने चाहिए, मुसलमान होने चाहिए, और ये चीज़ें तो ज़रूरी हैं। अब मुतवातिर के अंदर भी इसी तरह होता है, मुतवातिर के अंदर रावियों की इतनी बड़ी तादाद है कि जो सच्ची है, और उनमें से कुछ की संदें आपको मिल भी जाती हैं और सही भी मिलती हैं, और उसके बाद फिर उसकी तादाद इतनी ज़्यादा है, फिर आपको बाकी संदों के बारे में ये जांच पड़ताल करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर बाकी संदों के मुतालिक जांच पड़ताल करने की आपको ज़रूरत नहीं है, वो सारी की सारी संदें इंशाल्लाह मुतवातिर होने की वजह से वो
اگر یہ مائک بند کر دیں جی. جی یہ متواتر کے حوالے سے ہماری بات، اگر اس حوالے سے کسی اور بھائی نے کچھ سوال کرنا ہے متواتر کے حوالے سے تو سوال کریں، ورنہ ہم آگے سبق کو بڑھاتے ہیں. السلام علیکم استاذ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد سوال یہ ہے کہ جو حدیثیں کتاب الفتن میں مثلا نزول عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، امام مہدی رحمہ اللہ کے حوالے سے جو حدیثیں بیان ہوئی ہیں، جی جی تو ان میں بھی متواتر حدیث ہیں، کیونکہ اکثر جو منکرین حدیث ہیں انہی حدیث کا انکار کرتے ہیں. جی مجھے 1 منٹ دیجیے گا. جی شیخ جی. جی کسی اور بھائی نے کچھ سوال کرنا ہے تو کر لیں، میں اتنی دیر میں پھر آپ کو بتاتا ہوں اسی بات. اس کے علاوہ کسی نے کوئی سوال کرنا ہے؟ اب سوال و جواب آپ شروع کریں. کسی بھائی کو کوئی اشکال ہے وہ ذکر کر سکتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ فقہی اعتبار سے، یعنی کہ ایک تو ہوتا ہے نا معنوی اعتبار سے، تو حدیث سے انکار اگر کوئی نہ کرے، لیکن معنوی اعتبار سے کوئی اس کی تعویل کرے کہ مثلا 12 خلفاء تک اسلام لگاتار، جس طرح صحیح مسلم ہے کہ وہ غالب رہے گا، اگر کوئی اس کی یہ تعویل کر دے کہ یہ آخر الزمان کے لیے، تو یہ انکار میں تو نہیں شامل ہوگا. یاد رکھیں جو تعویل ہوتی ہے نا، تعویل یہ ایک اعتبار سے انکار ہوتا ہے اور ایک اعتبار سے انکار نہیں ہوتا. اگر کسی حدیث سے یا کسی قرآن کی آیت کے معنی اور مفہوم پر اجماع ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا، اتفاق ہو گیا ہے کہ ائمہ نے اتفاق کر لیا ہے کہ اس حدیث کا یا اس قرآن کی آیت کا یہ معنی ہے اور یہ مفہوم ہے، اس کے بعد اگر کوئی اس سے ہٹ کر کوئی معنی کرتا ہے تو وہ گمراہی کی طرف جاتا ہے، وہ واضح طور پر گمراہ ہے. اگر اس حدیث کے معنی اور مفہوم کے اوپر اجماع یا اتفاق نہیں ہوا، ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی اگر اختلاف کرتا ہے تو اس کی حالت کو دیکھا جائے گا کہ اس کا منہج کیا ہے. اگر تو وہ ایک عالم کی حیثیت سے کوئی اجتہاد اپنا کر رہا ہے اور وہ قابلیت رکھتا ہے اجتہاد کی، تو ان کو ہم گمراہ نہیں کہیں گے. وہ ان کی اگر وہ غلط تعبیر کر لیتے ہیں تو ان کو اجتہادی خطا کہیں گے. اگر وہ اجتہاد کی صلاحیت نہیں رکھتے اور وہ اپنے غلط منہج کی وجہ سے یا غلط اصولوں کی وجہ سے اس طرف گئے ہیں، تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ اس مسئلہ کے اندر گمراہ ہو گئے ہیں. اور بسا اوقات کسی معنی و مفہوم کا کلی طور پر انکار کر دینا اور کسی اور طرف چلا جانا، وہ اس حدیث کی یا اس آیت کی تعویل ہو جاتی ہے، اور وہ تعویل کبھی تکفیر کی طرف جاتی ہے اور کبھی تفسیق یعنی اس کو فاسق بنا دیتی ہے اور کبھی اس کو بدعتی بنا دیتی ہے. تو یہ کسی مسئلہ کے اوپر ہم کلی طور پر کوئی حکم نہیں لگا سکتے جب تک کہ اس کی ساری ما لہو و ما علیہ کا سامنے ذکر نہیں کر دیا جاتا. جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء. آمین. اچھا یہ بھائی نے پوچھا تھا نزول عیسیٰ کے حوالے سے، تو نزول عیسیٰ کے حوالے سے کئی ایک ائمہ دین نے کہا ہے کہ یہ متواتر ہے، یعنی نزول عیسیٰ کے متعلق جو احادیث ہیں وہ متواتر ہیں. جس طرح کہ امام طبری رحمہ اللہ، یہ امام طبری جو تفسیر طبری والے ہیں نا، جن کی وفات 310 ہجری ہے، وہ خود فرماتے ہیں تفسیر طبری کے اندر جلد 3 صفحہ 291 کے اندر، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر احادیث منقول ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عیسیٰ بن مریم نزول فرمائیں گے اور دجال کو قتل کریں گے. اس طرح ابن رشد قرطبی، یہ مالکی ہیں، مالکی المذہب، 520 کے اندر ان کی وفات ہے. یہ بھی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر اخبار منقول ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانے کے اندر
عادل حکمران بن کر نازل ہوں گے، یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر ہے۔ اس طرح انہی سے ہے، یعنی البیان و تحصیل ان کی ایک کتاب ہے، انہی سے ایک اور بھی قول ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ 5 10 جو ہے نا قیامت کی نشانیاں وہ متواتر ہیں، ٹھیک ہے، اور ان میں سے ایک نزول عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہے۔ اس طرح حافظ نووی رحمہ اللہ، جن کی وفات 676 ہجری ہے، وہ فرماتے ہیں اپنی کتاب تہذیب الاسماء واللغات جلد 1 صفحہ 185 کے اندر، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم کے اندر اور بعض صحیح بخاری کے اندر روایات ایسی ہیں، اور وہ ساری کی ساری روایات سے یہی ثابت ہوتا ہے، یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی دجال کے حوالے سے، دجال کے حوالے سے، اور دجال کے خروج کے حوالے سے، اور اس طرح نزول عیسیٰ کے حوالے سے کئی احادیث مروی ہیں کہ جن کی اتنی زیادہ کثرت ہے کہ جو خبر متواتر کے قریب پہنچ جاتی ہیں۔ اس طرح حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ان احادیث کو متواتر رحیم قرار دیا ہے تفسیر ابن کثیر کے اندر، یعنی یہ بہت سے محدثین نے نزول عیسیٰ کی احادیث کو متواتر قرار دیا ہے، لہٰذا اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جی شیخ صاحب ایک اور سوال ہے آپ پہ، شیخ صاحب۔ سوری، ایک منٹ ذرا، یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کہا ہے کہ سونا چاندی کے نصاب کی سب روایات ضعیف ہیں جن میں نصاب مقرر کیا گیا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ سونا چاندی کے نصاب نہیں، سونا چاندی کا نصاب سے مراد آپ کی کیا ہے ابھی؟ یعنی سونا چاندی کا نصاب جو 2.5% مقرر ہے، یہ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں آپ؟ یہاں جس میں 52 تولے اور 7.5 تولے کا ذکر ہے، وہ والی روایات وہ کہتے ہیں۔ نہیں، ساری نہیں ضعیف ہے، وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خط ہے وہ صحیح ثابت ہے، وہ اس سرٹیفکیٹ چاہیے میں بعد میں آپ کو رسول کر دوں گا۔ جی بہتر شیخ صاحب۔ جی اور کوئی بات؟ شیخ صاحب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا یہ ایک تھوڑا سا ایک ان کا نظریہ یہاں پہ ہے کہ وہ عرض کرتے ہیں کہ میری کسی سے بحث ہوئی تھی اس موضوع پر کہ انگوٹھے چومنے چاہیے کہ نہیں۔ جی میں نے وہ سنا ہوا کلپ، وہ جی شیخ صاحب اس حوالے سے ذرا بتا دیں۔ دیکھیں، جو ضعیف روایات ہے نا، یاد رکھیں ضعیف روایات کے حوالے سے، ضعیف روایات بھی اس پہ جو کہتے ہیں کہ استحبابات میں، یا دوسرے لفظوں میں آپ کہیں کہ فضائل کے اندر ضعیف روایات کو حجت جو بناتے ہیں، یہ بعض علماء کا موقف ضرور ہے، یاد رکھیں فضائل کے اندر ضعیف روایات کو مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا، لیکن یہ ان فضائل کے اندر ہے کہ جن کی اصل ثابت ہو، یہ ذہن میں رکھیں۔ مثال کے طور پر کہ والدین کی خدمت کرنا، اب اس کی اصل قرآن کے اندر ہے، حدیث کے اندر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ ثابت ہے۔ اگر بعض علماء کے نزدیک، یہ بعض علماء کی میں بات کر رہا ہوں، بعض علماء کے نزدیک پھر یہ جائز ہے اس صورت کے اندر، اگر کوئی ضعیف روایت اگر والدین کی فضیلت کے اندر، والدین کی خدمت کی فضیلت کے اندر آ جائے گی تو اس کو بیان کرنے میں حرج نہیں ہے بعض علماء کے نزدیک، لیکن ہم تو کہتے ہیں کہ اس میں بھی حرج ہے، کیونکہ فضائل بھی دین ہے، جس طرح احکام دین ہے، فضائل بھی دین ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جس طرح احکام کے اندر اہل علم علماء سختی کرتے تھے اور اس میں روایات کی چھان بین بہت زیادہ سختی کے ساتھ کرتے تھے، اس کی بنسبت تھوڑی نرمی کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کی چھان بین کی جائے گی جو فضائل کے اندر ہوگی۔ اب جو احکام کی روایات ہیں، اہل علم اس کے اندر یہ کرتے تھے کہ حدیث کی ظاہری علتوں کو بھی پرکھتے تھے اور اس کی مخفی علتوں کو بھی دیکھتے تھے۔ اگر ایک روایت کی سند کے ظاہری طور پر بالکل سارے راوی ثقہ ہیں، تب بھی اس کی چھان جی بین شیخ۔ کرتے تھے کہ کہیں کسی راوی سے خطا یا غلطی نہ ہو گئی ہو، تو جبکہ فضائل کے اندر وہ اس طرح نہیں کرتے تھے، کہیں کہیں کر بھی لیتے تھے۔ اب یہ کہہ دینا کہ فضائل کے اندر مطلقاً روایات ضعیف جو ہے نا وہ مقبول ہیں، یہ تو کسی کا بھی موقف نہیں رہا، کسی کا بھی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ فضائل کے اندر اگر کوئی چیز ثابت ہے، اگر کسی مسئلے کے اندر اصل ہے، اصل موجود ہے، اس کی فضیلت کے اندر بعض کہتے ہیں کہ وہ تساہل برتا جائے گا اور وہ اس کے اندر روایت کو نقل کر لے گا۔ اب جو انگوٹھے چومنے والے، اس کی تو اصل ہی ثابت نہیں ہے،
اب ایک چیز کی اصل ہی جی ثابت شیخ. نہیں ہے تو اس کے اندر ضعیف روایت کس طرح چلے گی؟ اگر اس کی اصل جی ثابت ہو جائے تو اس کی فضیلت کے اندر پھر آپ کوئی روایت اگر ضعیف بھی ہے، اور پھر بڑی بات ہے کہ ضعیف تو بعد کی بات ہے کہ اس انگوٹھے چومنے کے والے سے تو کوئی معمولی ذوق والی روایت ہے ہی نہیں، ساری کی ساری بے سند روایات ہیں، کوئی ایک بھی ایسی روایت نہیں ہے کہ جو صرف ضعیف ہو، یعنی من گھڑت روایات کو آپ ضعیف روایت کا لبادہ تو نہیں اڑا سکتے۔ جنہوں نے یہ شرطیں لگائی ہیں نا جی شیخ. کہ فضائل کے اندر ضعیف روایت مقبول ہیں، انہوں نے بھی کچھ شروط و قیود لگائی ہیں، وہ شروط و قیود تو ادھر بالکل بھی نہیں پائی جی جاتی۔ شیخ. شیخ صاحب، صحیح بخاری اور مسلم کے بارے میں ہمیں یہی کہا جاتا ہے کہ اس کی ساری روایات بالکل صحیح ہیں. جی جی تو کچھ لوگ آج بھی، مثلا ابھی تھوڑے دن پہلے کسی نے سوال پوچھا کہ آپ کسی سے پوچھیں، اپنے کسی شیخ سے، کہ کیا ساری روایت صحیح ہیں، جبکہ انہوں نے چند روایات پہ، مثلا جس طرح 7 دن میں تخلیق کی روایت آتی ہے، اس حوالے سے کچھ اعتراضات کیے تھے. تو اسی چیز کو وہ بیس بنا کر وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ قرآن کے خلاف جا رہی ہیں، پھر وہ حدیث کی حجیت پہ اعتراض اٹھاتے ہیں، اور وہی جو گامدیت کا فتنہ ہے اس کے اندر ہی جو پرویزیت اور اس طرح کی چیزوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. دیکھیے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے مجموعہ پر اجماع ہو چکا ہے، یعنی اس کی مجموع روایات پر اجماع ہو چکا ہے۔ اب ہر روایت کے بارے میں ہم یعنی یعنی اس کی جو مرفوع متصل روایات ہیں اس کے صحیح ہونے پر اجماع ہو چکا ہے۔ ہاں، جن روایات کے اوپر اہل علم نے نقد کر دیا ہے، جس طرح کہ آپ نے وہ 7 دن کی تخلیق والی روایت پیش کی ہے، ٹھیک ہے، اب اس روایت کے اوپر اہل علم نے کلام کر دیا ہے۔ اب اس روایت کو امام مسلم رحمہ اللہ نے جو نقل کیا ہے وہ کسی اور وجہ سے نقل کیا ہے، وہ وہاں اس کو حجت بنانے کے لیے یا اس کو دلیل بنانے کے لیے نقل نہیں کیا۔ اس پر شیخ امن پوری حافظہ اللہ نے ایک باقاعدہ مضمون لکھا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ اگرچہ یہ روایت اس پر اہل علم نے کلام کیا ہے، یہ 7 دن والی صحیح مسلم کی روایت، لیکن یہ دیکھا جائے گا کہ یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی جو روایات کے صحیح ہونے پر اجماع ہے نا، اس اجماع کے اندر کوئی ذرا بھی فرق نہیں آتا، کیونکہ اس کے مجموعہ پر اجماع ہے۔ بسا اوقات کسی روایت کے لفظ پر یا کسی روایت کے ایک ٹکڑا کے اوپر اعتراض ہو جائے تو وہ اس اجماع کے خلاف نہیں ہے بالکل بھی۔ شیخ صاحب، جو آپ نے ابھی مضمون کا ذکر کیا ہے، تو یہ کوئی اگر پی ڈی ایف فارم میں موجود ہو تو مل سکتا ہے یہ؟ جی، یہ مل جائے گا انشاءاللہ۔ آپ مجھے اگر پرسنل کے اندر مجھے ایک میسج کریں نا، میرا نمبر نوٹ کر لینا، جی میں شیخ صاحب. میں نمبر ادھر اپنا لکھ دیتا ہوں نا۔ جی شیخ. یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، جی شیخ. اس نمبر پر آپ میسج مجھے کر دینا تو انشاءاللہ میں آپ کو کل یا پرسوں، کل انشاءاللہ امید ہے آپ کو میں ارسال کر دوں گا وہ مضمون۔ جی شیخ. جی، کوئی اور کسی ساتھی کا سوال؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، اگر یہ اس طرح جیسے ابھی بھائی فرما رہے تھے اور آپ نے کہا وہ مضمون شیئر کر دیں گے آپ ان سے، تو اس طرح کا مفید کوئی بھی مضمون اگر آپ وہ گروپ پہ ہی شیئر کر دیا کریں تو مفاد عامہ میں وہ زیادہ بہتر ہے۔ جی انشاءاللہ مفید مضمون اس طرح کی اگر آپ جو بھی ہمارا ڈسکشن ادھر ہوا کرے گی نا، اور مضمون کی بات ہوگی تو میں انشاءاللہ ادھر شیئر کر دیا کروں گا اس گروپ کے اندر انشاءاللہ۔ جی، جزاک اللہ خیر۔ بارک اللہ فیکہ۔ کل انشاءاللہ جو ہے نا وہ سند کی اہمیت کے حوالے سے میں انشاءاللہ ایک مضمون شیخ امن پوری حافظہ اللہ کا وہ شیئر کر دوں گا، آپ سب نے اس کا مطالعہ لازمی کرنا ہے، سند کی اہمیت اور ضرورت، اور اس کی ضرورت اور اہمیت، اس کے ساتھ ساتھ جو سند کا امت کا جو خاصہ ہے اس حوالے سے جو ائمہ کے اقوال ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کو ارسال کر دوں گا۔ یہ کانٹیکٹ نمبر میں نے ادھر شیئر کر دیا ہے، 0300870461 سر ہمیں نظر نہیں آ رہا، ریپیٹ کر دیں کائنڈلی۔
0300870461 یہ میں نے ارسال کر دیا دوبارہ پھر. یہ کمنٹ سیکشن کے اندر میں نے بھیجا ہے. ویسے میں لکھ دیتا ہوں ادھر بورڈ پہ نا. جی یہ میں نمبر اپنا لکھ دیتا ہوں ادھر. یہ واٹس ایپ نمبر ہے. جی شکریہ، جزاک اللہ خیر. جی اور کسی صدی کا سوال کوئی؟ یہ آخری بات کہ جو متواتر احادیث ہیں یہ ساری کی ساری مقبول ہیں. ٹھیک ہے. جی یہ نمبر ہے 0300870461 شیخ یہ اجماع جی اجماع کب کہلاتا ہے؟ جی یہ اجماع کی بات بعد میں کرتے ہیں. پہلے یہ اہم سوال جو رہ گیا تھا کہ متواتر کی اصطلاح کیا پہلے محدثین کے یہاں موجود تھی یا نہیں تھی. یہ بڑا اہم سوال ہے. یاد رکھیں اس متواتر یا احاد کی تقسیم کا آغاز یہ محدثین نے نہیں کیا تھا. اس کا آغاز بعض اہل کلام کی طرف سے ہوا تھا. انہوں نے حدیث کو رد کرنے کے لیے بعض احادیث کو رد کرنے کے لیے یہ تقسیم بنائی تھی کہ یہ جو حدیث متواتر ہوگی وہ تو علم یقینی کا فائدہ دے گی اور اس پر عمل کرنا واجب ہوگا، لیکن جو احادیث احاد ہوں گی یعنی خبر واحد ہوگی پھر اس کے اندر پھر اور شروط و قیود لگائی ہے کہ اس کو خبر واحد فلاں مسئلہ کے اندر حجت ہوگی، فلاں مسئلہ کے اندر حجت نہیں ہوگی، عقیدہ کے اندر حجت نہیں ہوگی، اور احکام کے اندر حجت ہوگی یا نہیں ہوگی، فضائل میں حجت ہوگی یا نہیں ہوگی. یہ اس طرح کی تقسیم کی ہیں. پھر خبر واحد اگر قیاس کے ساتھ ٹکرا جاتی ہے تو پھر اس کو رد کرنا ہے یا نہیں کرنا. اگر خبر واحد قول صحابی کے ساتھ ٹکرا جاتی ہے تو اس کا کیا معاملہ کرنا ہے. یہ اہل کلام نے اپنی باطل شرطیں بنائی تھی، لیکن محدثین نے پھر ان کو جواب دینے کے لیے ان اصطلاحات کا استعمال کیا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کا استعمال کیا ہے. خبر واحد کی حجیت پر انہوں نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے، یعنی جو صحیح بخاری کے اندر آخر کے اندر جو ہے نا وہ خبر واحد خبر احاد سے حجت لینے کے اندر جو انہوں نے تحریر کیا اور دلائل کے ساتھ ثابت کیا خبر واحد سے حجت لینا یہ شرعی مسئلہ ہے، خبر واحد سے حجت لینا. تو یہ اگر تقسیم اس اعتبار سے بنائی جائے کہ فلاں حدیث کو رد کرنا ہے فلاں حدیث کو قبول کرنا ہے تو یہ بالکل باطل تقسیم ہے. اور یہ تقسیم اہل کلام نے یعنی جو لوگ عقل سے دین کو سمجھتے تھے اور منطق سے دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، نصوص کے اوپر اپنی توجہ نہیں دیتے تھے، انہوں نے یہ آغاز کیا تھا. اور پھر اس کا اعتبار کرتے ان کا جواب دیتے ہوئے ائمہ نے پھر احادیث کی یہ تقسیم کر دی کہ یہ خبر متواتر ہے، یہ خبر احاد ہے. پھر لیکن انہوں نے اس لیے نہیں کی تھی کہ جس طرح کے باطل طریقے سے اہل کلام نے اس کی ایجاد کی تھی، انہوں نے صرف اس لیے کی تھی کہ ہم ان باطل پرست فرقوں کا رد کریں، ہم ان کو جواب دیں کہ جن احادیث کو تم خبر واحد کہہ کر ٹھکرا رہے ہو یہ تو خبر متواتر ہیں. اور اس خبر واحد یا خبر متواتر سے صرف راویوں کی تعداد کے اندر فرق آتا ہے. اگرچہ خبر واحد خبر متواتر سے علم یقینی اور عین الیقین کا فائدہ
ملتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ خبر واحد کی جس کی سند بالکل صحیح ہے اس سے علم یقینی کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ اس پہ انشاءاللہ ہم کل گفتگو بھی کریں گے مزید. لیکن یہ تقسیم اگر اس مقصد کے لیے ہو کہ خبر واحد کو رد کر دیا جائے فلاں فلاں وجوہات کی بنا پر، اور خبر متواتر کو قبول کر لیا جائے فلاں فلاں وجوہات کی بنا پر، اس مقصد کے لیے اگر یہ تقسیم ہو تو پھر یہ باطل ہے. اور اگر اس مقصد کے لیے ہو کہ صرف یہ جانا جائے کہ راویوں کی اس حدیث کو کتنے راویوں نے بیان کیا ہے، اس حدیث کو کتنے کم راویوں نے بیان کیا، اس کو کس نے کتنے زیادہ راویوں نے بیان کیا، اگر اس مقصد کے لیے ہو تو پھر یہ جائز ہے. اور محدثین نے اسی مقصد کے لیے اس تقسیم کا اعتبار کیا ہے اور اس کو اپنی کتابوں کے اندر نقل کیا ہے، باقی اس کا کوئی مطلب نہیں. شیخ صحیح بخاری کا جو پورا نام ہے وہ یہی ہے، صحیح المسند الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ وسننہ وایامہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میں آپ کو صحیح بخاری کا جو پورا نام ہے نا، جو حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے اپنی کتاب کے اندر فتح الباری کے اندر، وہ میں آپ کو صحیح بخاری کا پورا نام جو ہے نا وہ میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں ابھی. یہ جو حافظ بن حجر رحمہ اللہ کی جو فتح الباری ہے نا، اس کا ایک مقدمہ ہے جس کو خود الساری کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو خود الساری کہتے ہیں، وہ میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں. انہوں نے جو نام نقل کیا ہے نا وہ ہے الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ. یہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب خود الساری، اس کو خود الساری یعنی یہ فتح الباری کا ہی پہلی جلد ہے فتح الباری کی، اس کی صفحہ نمبر 6 کے اوپر انہوں نے فرمایا. یہ حافظ ابن حجر، ان کا نام پہلے آپ کو رحمہ اللہ 852 ہجری میں ان کی وفات ہے. ابن حجر رحمہ اللہ 852 ہجری میں ان کی وفات ہے. انہوں نے جو صحیح بخاری کا نام ذکر کیا ہے وہ ہے الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ. خود الساری صفحہ 6. جی ہمارا شیخ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء. جی اب ہمارا وقت مکمل ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل جزاک اللہ یا شیخ، بارک اللہ فیک. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.